बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन, फोरम 93 विद जुनेद अंसारी इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में आपका मेजबान हाजिर है। सामईन, FM 93 की ये काविश आपके सामने है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम बातें जिनके मुतल्लिक आप जानना चाहते हैं, जिन हकायक के मुतल्लिक आप दिल में तजस्सुस रखते हैं, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख दिए जाएं इस तामीरी जज्बे के साथ कि यस वी कैन डू इट, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। सामईन, आज का प्रोग्राम, आज का टॉपिक आपके साथ डिस्कस करता चलूं, एंटरप्रेन्योरशिप का बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में किरदार। यह हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक के हवाले से यहां पे गुफ्तगू करने के लिए फोरम 93 विद जुनेद अंसारी में हमारे जो मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ कराता चलूं। हमारे जो पहले गेस्ट हैं चौधरी ज़हूर हुसैन, इनका तारुफ यह है कि बरतानिया में रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, इस हवाले से इनका 25 साल से एक कारोबार था और है भी। ये एक जज्बे के तहत इस मुल्क में अपने वतन में वापस आए और यहां पर आकर इन्होंने रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का एक यूनिक प्रोजेक्ट यहां पे डेवलप किया, जिसके बारे में ये खुद बात करेंगे कि वो प्रोजेक्ट क्या है और वो जज्बा क्या था भी और है भी, अभी भी, और बढ़ रहा है दिन ब दिन। चौधरी ज़हूर हुसैन। जबकि मेरे जो दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं राफे सलीम, जो कि बरतानिया और पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री के साथ, फूड बिजनेस के साथ, रिटेल बिजनेस के साथ इस वक्त इन्वॉल्व हैं, काम कर रहे हैं, मैनेजिंग पार्टनर हैं। इन्होंने क्या किया वहां पे, इन्होंने तालीम यहां पे हासिल की, बरतानिया में जाकर तालीम हासिल की, और इन्होंने क्या किया, इनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, इनके तजुर्बात क्या हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। जबकि स्टूडियो में मेरे जो को होस्ट हैं फहीम मेरे साथ मौजूद हैं, और फहीम जो हैं वो भी मेहमानों से सवालात भी करेंगे, बातें भी करेंगे। आज के टॉपिक के हवाले से जितने सुनने वाले लोग हैं, अगर कोई बात करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं इन कामयाब लोगों से जिन्होंने अपनी मुश्किलात को अपने रास्ते की रुकावट न बनने दिया, बल्कि उन्हीं से जज्बा हासिल करके ये सक्सेस स्टोरीज बन गए। अगर आप इन लोगों से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, 93 लिखें, स्पेस देकर अपना नाम, जगह और सवाल लिखकर भेज दीजिए 4471 पर। अगर आप फोन करना चाहते हैं तो उसका तरीका इंतहाई आसान, 05827927059। आज के टॉपिक के हवाले से कहता चलूं फहीम के हसरते तामीर लेकर चल दिए हम चल दिए, हसरते तामीर लेकर चल दिए हम चल दिए, सुख भरी दुनिया की खातिर दुख बने हैं हौसले, इस जहां से उस जहां तक देखिए होगी कहां तक, मुश्किलें तारीकियां जाएंगे हम भी वहां तक, लेके अपने वलवले, लेके अपनी मशलें, लेके अपनी जुर्रतें, लेके अपनी हसरतें, तुमको भी उम्मीद देकर हसरते तामीर लेकर। फहीम, क्या कहते हैं? क्या बात जी, क्या बात। आप माशाल्लाह हर बात पे, हर टॉपिक पर जो खूबसूरत सी सोच रखा करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरती से करते हैं, आई थिंक उसकी तारीफ करना बनता है यहाँ पे। लेकिन मैं इससे पहले कि हम हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे बातचीत शुरू करें, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो ये कॉन्सेप्ट है ये है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे इससे मुतारिफ नहीं हैं। एंटरप्रेन्योरशिप महज इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप एक कारोबारी हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं हमारे माशरे में, हम कहते हैं यार ये कारोबारी आदमी है, कारोबार करता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पुराने कारोबारों को दोबारा से उठा के, और जैसे वालिदैन का बिजनेस उठा लिया और इस तरह से चला लिया आगे। एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट ये है कि ये वो लोग होते हैं जो रिस्क लेना जानते हैं, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना जानते हैं। ये देखते हैं कि कहाँ पे आपके जिसे कहते हैं इंडस्ट्री में, अवाम में कहाँ ऐसे मौके मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बिजनेस शुरू किया जा सकता है, कुछ ऐसा काम शुरू किया जा सकता है, और उस आइडिया से लेकर उस बिजनेस के मुकम्मल होने तक, या उसको ऐसे मकाम तक पहुंचाने तक जिसे मुकम्मल तौर पे बिजनेस कहा जा सके, उस सारे प्रोसेस में जो जो मुश्किलात होती हैं, जो जो रिस्क होते हैं, जिस तरह से फंड जनरेशन करनी होती है, जिस तरह से लोगों के साथ ताल्लुकात रवा रखने होते हैं, और किस तरह से उस चीज़ को आगे कामयाब बनाना होता है, ये वो प्रोसेस है, इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की तरबियत और तालीम दी जाने लगी है। बाहर इसका जो
دوسرے ممالک ہیں ترقی یافتہ ممالک, ان کے ہاں اس چیز یہ کانسیپٹ بہت پہلے سے موجود ہے, اسی لیے لوگوں میں یہ موٹیویشن دی جاتی ہے کہ آپ شروع سے یہ سوچیں کہ کس طرح سے اپنا کام شروع کیا جائے اور رسکس لیے جائیں. اور ہمارے پاس جو آج مہمانان گرامی موجود ہیں, ان لوگوں یہ بھی ایسی ایک مثال ہیں ہمارے سامنے کہ انہوں نے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی رسکس لے کر اور آئیڈیاز کو یوز کر کے کس طرح سے اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کامیاب بنایا. آئی تھنک اس کے اوپر بات کوئی شک نہیں, بالکل صحیح بات ہے. چودھری ظہور حسین صاحب, آپ کچھ بتائیں گے, کیا کیا آپ نے, کیا تھا, کیا جذبہ تھا جس کی وجہ سے آپ سکسیس سٹوری بنے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Firstly, I would like to thank you for inviting me in this program tonight. I'll start with my story. I was a very young lad when I went to England in 1963. I obtained my education and then worked in various forms and fields until 1978. And that was when I first went into business. My very first business venture was clothing manufacturing. I did that successfully for a year and a half, and then I felt there was a need for a change of direction. And again, I think this is where the entrepreneurship comes in, when you identify and you move on to different things. Mm-hmm. And I identified the real estate as the business. I took employment in a real estate agent's office as a junior negotiator, and within a period of 18 months I was appointed as a manager of the office, and within a further 6 months I was the area manager of that particular company, which owned 3 branches. Brilliant. Gee. And from there my entrepreneurship was still working. Great. And we moved on. I felt that the real money to be made was in property development. Property development. Property development. Mm-hmm. I identified that obviously with my limited source of funding, I could only buy property that was run down. Mm-hmm. And I started with a property where I had to borrow my initial investment, which was £4,000. Okay. And we developed that property and we resold it within a period of 4 months, and we made a substantial profit. Mm-hmm. Great. So I then immediately decided that was the business, that was the line to go into, and I immediately sold my real estate business and moved on to property development. आपने ایک بزنس سے دوسرے بزنس کی طرف آپ کی بصیرت نے کہا کہ ہوا کا روح اب اس طرف ہے, ادھر جانا چاہیے. بزنس سینس آپ کے اندر 18 ماہ آپ نے جونیئر نیگوشیٹر کے طور پہ ٹریننگ کی, جی. اس کے بعد آپ نے کام کرنا شروع کیا. دیٹس گریٹ. اور جس طرح سے اپرچونٹی کو دیکھا کہ کس طرح سے ایک بزنس سے دوسرے اور ایک کام سے تیسرے میں اپرچونٹیز کو ایکسپلور کرنا, یہی جیسے ہم نے بات کی خصوصیت ہے ایک انٹرپرینور کی, ایک سچے انٹرپرینور. یہ دیکھیں کہ ان کے پاس فنڈز نہیں تھے تو یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کے. بالکل بالکل. بارو کیا اور بارو کر کے 4 ماہ کے اندر آپ نے پراپرٹی سیل آؤٹ کر دی. میری جو, اور آپ بتا رہے ہیں اچھا خاصا ماشاءاللہ منافع آپ نے کمایا. پروفٹ میرا جو تھا وہ 200% تھا اس پہ. اوکے گریٹ. اوورآل the project cost. تو وہاں سے کامیابیوں اور کامرانیوں کا یہ سفر چل نکلا. جی الحمدللہ. اس کے بعد پھر میں نے رن ڈاؤن پراپرٹیز لینی شروع کی, مزید ان کو ریفربش کرنا شروع کیا. بالکل. اینڈ ان کو ریسیل. پھر میں نے دیکھا کہ اس سے تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنا چاہیے. پھر میں نے بڑی پراپرٹیز لینی شروع کی, ان کی کنورژنس انٹو اپارٹمنٹس, فلیٹس, وہ کرنا شروع کی. اس کے بعد میں نے پھر اپنی زمین خریدنا شروع کی. اس سب کاموں میں مشکلیں بھی پیش آئیں؟ جی بالکل. دیکھو جی, کوئی بھی کام ہے اس میں مشکلات بھی ہیں, بٹ ون ہیز ٹو بی ڈیڈیکیٹڈ, انوویٹو. These are the qualities of an entrepreneur. یہ میرے خیال ہے جو مشکلات کے حوالے سے تو ان کے پاس بہت سارا وزڈم ہمارے لیے موجود ہے کہ کس طرح سے ان کو کوپ کرنا ہے. ہمارے دوسرے مہمان ہماری اسی طرح کی ایک کامیاب سٹوری, بہت بڑی سکسیس سٹوری. جی رافع سلیم ایک ینگ آدمی ہیں, ینگ بزنس مین ہیں. رافع, آپ ہمیں کیا بتاتے ہیں جی کہ آپ سکسیس سٹوری بنے ہیں, بن رہے ہیں, ابھی تو سفر کا آغاز ہے. آپ نے یہاں بھی تعلیم حاصل کی, وہاں بھی حاصل کی, کیا جذبہ ہے آپ کو وہاں سے یہاں لے کے آیا؟ شکریہ جنید صاحب. میری سٹوری چودھری صاحب سے کچھ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے.
چودھری صاحب نے اسکریچ سے سارا کچھ بلڈ کیا, جبکہ میں بچپن سے اپنی فیملی کو بزنس میں انوالو دیکھا, فوڈ لائن میں, اور بیسک ایجوکیشن میری میرپور سے ہی ہوئی. میٹرک کے بعد انگلینڈ جانا پڑ گیا. انگلینڈ GCSE GNVQ جب سٹارٹ کیا تو آبویسلی وہاں پہ ویکینڈ پہ کام بھی کرنا پڑتا تھا, تو مجھے میرے فادر نے اسکریچ سے شروع کروایا کہ میرا کام ہوتا تھا کہ فرش کے اوپر وہ جھاڑو لگانا, تو برش لگانے سے میری پہلی جاب سٹارٹ ہوئی. پہلی ٹریننگ آپ کی وہاں سے؟ ہاں جی, وہ فیکٹری فلور پہ پیکیجنگ, اور اس کے بعد پیکیجنگ کے بعد اپنا سارا وہ برش کر کے صاف کرنا. اور یہ کام میں نے شروع کیا ہالیڈیز میں, اور میں پیسے جمع کر کے پاکستان لے کے آیا, اور پھر میں نے موٹر بائک خریدی. تو اس طرح جو ہے میں نے کام کا جو سیکھنا جو ہے وہ شروع کیا. پھر ایک قسم کا اسکریچ ہی ہو گیا نا. اور یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ترقی ہوتی گئی اپنے بزنس کے اندر ہی. اور your father is a wise man کہ انہوں نے آپ کو سونے کا چمچ نہیں دے دیا, بلکہ ایک ٹرین کیا, جھاڑو دلوائی آپ سے, پیکیجنگ کروائی آپ سے. سو آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو مائی ڈیڈ. بالکل صحیح. اینڈ جس طرح سے بات ابھی جنید انصاری نے شروع کی تھی, میرا خیال ہے ہم آپ سے یہی پوچھیں گے کہ مشکلات کا جو آپ نے سامنا کیا, ان مشکلات کو کس طرح سے آپ نے ان کا مقابلہ کیا. اس سے پہلے میں جو جیسے کہ رافع صاحب نے ابھی بتایا کہ انہوں نے اسکریچ سے شروع کیا, میری بھی سٹوری سملر ہے کہ میری فیملی بزنس تو نہیں تھی, لیکن میں نے بھی اسکریچ سے شروع کیا. بالکل صحیح. کیونکہ ریئل اسٹیٹس اور ڈیولپمنٹ کا جو اسٹیپ 1 ہے وہ جونیئر نیگوشیٹر ہی ہے. بالکل صحیح. جونیئر کلارک ان دی آفس. بالکل صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں, آپ کا اس فیلڈ سے ٹوٹل نالج ہونا چاہیے اس فیلڈ کا. اس کو ویریو پٹ کر لیا جائے کہ چودھری ظہور ایز جونیئر نیگوشیٹر, اس وقت چودھری ظہور کے دل میں کیا بات آئی کہ یا اس وقت ذہن میں تھا کہ اس کو اس اونچائی تک پہنچانا ہے جہاں تک آج آپ نے پہنچا دیا ہے, کیا موٹیویشن تھی؟ جی بالکل. دیکھو جی, ہمیشہ ایک ہوتی ہے اپنی اندر کہ جو سکسیزفل آدمی ہے, جس نے اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے, مسٹ ہیو سم گولز. آئیڈیلائز کیا ہوا تھا. ہاں سوری, آئیڈیلائز کیا ہوا تھا آپ نے کہ یہاں تک پہنچنا ہے, میں نے ان ہائٹس کو چھونا ہے. ہاں جی, بیکاز آئی انجوائڈ, آئی آلویز لکڈ ایٹ ادر فرینڈز دیٹ ور ان دس بزنس اینڈ دے ور ویری سکسیزفل, اینڈ آئی فیلٹ دیٹ آئی could equal them or even better them. Alhamdulillah, over the years I've surpassed them. اچھا, یہاں پہ جو ظہور صاحب یہ سوال پیدا ہوتا ہے, یہ ساری سکسیس سٹوری چلیں ماشاءاللہ آپ کو ملی, پاکستان میں آزاد کشمیر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرپرینورشپ کے حوالے سے آپ خوش ہیں؟ کچھ نئے لوگ آ رہے ہیں سامنے, آپ ایک مثال ہیں, رافع ایک مثال ہیں, نئے لوگ بھی آ رہے ہیں کوئی؟ ہاں جی بالکل آ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں اس فیلڈ میں, پراپرٹی سیکٹر میں بھی آ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف اور شعبوں میں بھی کام کر رہے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. سو اپرچونیٹیز ہیں, اپرچونیٹیز ہمیشہ ہوتی ہیں, اور اسپیشلی جو انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے, ڈیولپنگ کنٹری ہے, جیسے کہ ہمارا ملک ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, اس میں تو پوٹینشیلز گلور ہے, اس میں ہیوج پوٹینشیلز ہیں. صرف کوشچن یہ ہے کہ ایک ول پاور چاہیے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے. جی, جس آدمی میں یہ ول پاور ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے, تو وہ آئیڈینٹیفائی کر بھی لے گا, اور انشاءاللہ وہ حاصل بھی کرے گا. جی رافع, آپ سے بھی یہ کوشچن ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ینگ آدمی ہیں آپ, کیا دیکھتے ہیں ارد گرد لوگوں میں کچھ جذبہ؟ میں فالو چوہدری صاحب کی بات سے کمپلیٹ ایگری کروں گا کہ پاکستان میں گروتھ ہے, بر گروتھ کی سپیڈ بہت سلو ہے. جس طرح چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے ملک, اور اس نے اوپر ہی جانا ہے. اب اوپر کس رفتار سے جانا ہے, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم لوگوں کے اوپر, ہم ملک کو کس رفتار کے ساتھ اوپر لے کے جاتے ہیں. تو اس رفتار کو سپیڈ اپ کیسے کر سکتے ہیں رافع؟ ایکچولی سپیڈ اپ کے لیے ہم سب کو چینج ہونا پڑے گا. اب پرابلم جو ہیں وہ ملک میں نہیں ہوتی, وہ معاشرے میں ہوتی ہیں. صحیح, وہ پرابلمز ہم میں آ چکی ہیں. اب دیکھیں کہ ابھی ایک تھرو پراپر چینل جانے کی بجائے ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ اوکے I'll call جنید انصاری ان کو کال کریں گے اور میرا کام ہو جائے گا, جو کہ ایک غلط طریقہ ہے. I should go apply, جو اپلیکیشن فارم ہوتا ہے اس طرح سبمٹ کراؤں,
آگے جو ڈپارٹمنٹ ہو اس کو آن ٹائم اس پہ ایکشن لے اور میرا کام ہو جائے, پراپر چینلز کو یوز کیا جائے اور انہیں اسٹرینتھن کیا جائے, یہ اس طرح سے چلے گی, اور کیو کو فالو کیا جائے, کیو کو کراس نہ کیا جائے. دیکھ لیں انگلینڈ میں تو ہمیں ہر جگہ کیوں میں لگنا پڑتا ہے, بینک سے لے کر ایئرپورٹ سے لے کر بس میں, ایون کہ بس میں چڑھنے کے لیے بھی ہمیں کیوں میں لگنا پڑتا ہے. سیٹ سسٹمز ہیں, پیٹرنز ہیں, ایک خاص طریقے کا پریڈکٹیبلٹی ہے. لیکن جیسے ہم اسلام آباد, لاہور یا کسی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو دیکھیں کہ کیوں کو ہم خود ہی توڑتے ہیں. تو لیکن رافع صاحب, ہم جو لوگ وہاں پہ ہیں, ہم اچھی چیزیں وہاں سے سیکھ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ انگلینڈ کے معاشرے کی بات کر رہے ہیں. جی ڈیفینیٹلی انگلینڈ کے معاشرے میں جو ہے جس طرح ہے کہ پاکستان میں ایک مجھے دیکھنے میں ایک چیز آئی ہے کہ ایوری باڈی سم باڈی, جبکہ وہاں پہ ایوری باڈی از نو باڈی. اب ہر بندے کو تھرو پراپر چینل ایک سسٹم میں سے گزر کے اپنا کام کرانا پڑتا ہے, اور جبکہ یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ چینلز کو بریک کر کے جو کیو میں لگے ہوئے ہیں ان کو بائی پاس کر کے فرنٹ پہ جا کے اپنا کام کر کے سائڈ پہ ہو جائے. تو وہ اچھی چیز سیکھ کے چودھری ظہور صاحب یہ جو بات کہی ہے رافع نے, وہ ہم یہاں پہ بھی اپلائی کرتے ہیں, جو اچھی باتیں سیکھتے ہیں وہاں سے. میں کافی حد تک ایگری کرتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرتا ہوں کہ سوشل انوائرمنٹ میں تو یہ بات صحیح ہے, درست ہے کہ بھی اگر آپ نے کسی کیو میں کھڑے ہونا ہے, بس میں بیٹھنا ہے, کسی دفتر میں جانا ہے, کیو کا یہاں تک تو ٹھیک ہے, ہمیں کیو میں کھڑا ہونا چاہیے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ وین اٹ کمز ٹو بیوروکریٹک اینڈ اسٹیبلشمنٹ ایشوز, دیر آر ریئل ایشوز کہ ایز اے بزنس مین اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے اس کیو میں کھڑا ہونا پڑا, آئی ول بی آن مائی بیک سائڈ بفور آئی اسٹارٹ واکنگ. بالکل صحیح. دیکھو نا, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ میری اپیل ہوگی ہماری اسٹیبلشمنٹس, ہماری آرگنائزیشنز, ہمارے ادارے, وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. ہمیں کی مراد جو بزنس مین ہیں یا انٹرپرنورز ہیں ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کریں, پراپر طریقے سے ان کی اپلیکیشنز کو ڈیل کریں. ایشو دونوں طرف سے. یہ دو اپروچز ہیں ایک ہی مسئلے کو دیکھنے کی. ہم یوں سمجھ لیجئے کہ ہم آپ کی یہاں پہ جو موجودگی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری یوتھ کو ایک ڈائریکشن دینا چاہیں گے, اور اس میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اپروچ یہ ہے کہ ہم مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, اور اسی مسئلے کا واویلا مچاتے کبھی کچھ عملی طور پہ کرنے سے گریز کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک خوف بیٹھا ہوتا ہے اور ہم باہر نکل کے اس کی طرف بڑھنا نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں بہت ڈرا دیا گیا ہوتا ہے. ایک دوسری اپروچ یہ جس کو میں یہ کہوں گا, اب جیسے آپ لوگوں نے یہ کر کے دکھا دیا کہ آپ کا پاکستان میں بھی اب کامیابی سے آپ نے ایک چیز سیٹ اپ کی, اس کو کامیابی سے آگے پہنچایا, اور میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ جو طریقے کس طرح سے ان چیلنجز کا سامنا کیا جا سکتا ہے, خود بجائے اس کے کہ آپ یقیناً مطالبات تو ہم کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ یہ بہتری آئے, لیکن خود کیا کیا جائے کہ کامیابی کی طرف راستہ آسان بنے. جی میں آپ بتائیں گے. رائٹ, ایکچولی ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑے گی. فار ایگزامپل, مثال کے طور پہ چوہدری صاحب اگر نئے پاکستان میں آتے ہیں اور کچھ سٹارٹ کرتے ہیں اور ان کو کچھ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے, اور میں ملک میں پہلے سے موجود ہوتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہے. معذرت کے ساتھ رافع سلیم صاحب, ہم دوبارہ سے اسی جواب پہ آئیں گے اور آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن ہمارے ساتھ اس وقت کال پہ موجود ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اخوت کے, ایک مائکرو فائنانس کی آرگنائزیشن ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے ہم بات شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے جی, بہت مہربانی. ڈاکٹر صاحب, ہم یہاں پہ اس وقت فورم 93 میں بات کر رہے ہیں انٹرپرنورشپ کے حوالے سے, اور ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے انٹرپرنورشپ اور اس طرح کا جو وینچرز ہوتے ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں, سکسیس سٹوریز ہمارے پاس کچھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں, کس طرح سے یہ بین الاقوامی تعلقات میں ایک مثبت کردار ادا کرتی ہے, اس پہ ہم یہاں پہ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. میں تو آپ سے صرف سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستانی لوگوں میں آپ مائکرو فائنانسنگ کر رہے ہیں, کتنا پوٹینشیل دیکھتے ہیں, کیا اسکوپ دیکھتے ہیں پاکستانیوں کے لیے ایز پیپل؟ جی دیکھیں, میں تو سب سے پہلے آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. دوسری یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ذہین ترین افراد کا ملک ہے, ہر لحاظ سے اسمارٹ ہیں لوگ, ایفیشینٹ ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, بھیک نہیں مانگتے, ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے. تو انٹرپرینیورشپ کے لیے یہی چیزیں ہوتی ہیں, اور فل مطلب پوری قوم جو ہے وہ انٹرپرینیور سے بھری پڑی.
صحیح ان کے پوٹینشیل کو صرف ہارنس کرنے کی ضرورت ہے, صرف ان کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دینے کی ضرورت ہے. تو ایک انٹرپرینیور کو انیبلنگ انوائرمنٹ کے لیے جو ایک اور بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ایک بنیادی چیز ہے اس کو سرمایہ مل جائے. صحیح, اگر اس کو چند ہزار چند لاکھ روپے مل جائیں تو وہ اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر کوئی کاروبار شروع کر سکتا ہے. کوئی بزنس کی اتنی زیادہ اقسام ہے, 10, 15, 20 ہزار سے لے کے لاکھوں روپے تک. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان محنت کش, ان ذہین اور اسمارٹ لوگوں کو جو سرمایہ کی فراہمی ہے وہ اس کا کوئی بندوبست نہیں ہے. جی بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ 80% لوگ غریب ہیں اور ان کے پاس کوئی کولیٹرل نہیں ہے, کوئی چیز ایسی سرمایہ نہیں ہے, جائیداد نہیں ہے جسے گروی رکھ کے وہ بینک سے پیسہ لے سکیں. جی بالکل ٹھیک. اس میں میں یہیں پہ میں روک کے آپ کو جسٹ مجھے کنکلوڈ کرنے دیں اسی آرگومنٹ کو. جی گویا آپ نے 80% افراد کی ترقی کے راستے بند کر دیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. معاشی نظام ہے کہ جو اسی آدمی کو پیسے دیتا ہے جو آدمی پہلے سے امیر ہے. بالکل ٹھیک. انٹرپرینیورشپ کے لیے سب سے پہلے یہ سرمایہ کی آسان فراہمی جو ہے نا, جی وہ بہت اہم. اور اسی پوائنٹ پہ میں چاہوں گا کہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے یا جو آرگنائزیشن ہے اخوت, اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اس راستے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجئے تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے. اسی جب کمی کو ہم نے محسوس کیا تو پھر ہم نے کہا کہ ہم اپنی دینی روایات کیا ہیں, ہماری اخلاقیات کیا کہتی ہے, ہماری جو قومی روایات کیا ہیں, تو ہمیں ایک بڑا خوبصورت تصور ملا جیسے مواخات مدینہ کہتے جی, اور اسی سے جڑا ہوا ایک تصور قرض حسنہ ملا. تو ہم نے ایک چھوٹا سا قرض حسنہ فنڈ قائم کر دیا جس میں چند ہزار روپے جمع کیے, اور پھر ایسے لوگوں کو ہم تلاش کرنے شروع کر دیا جو انٹرپرینیور ہیں اور جو سرمایہ کی کمی کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. صحیح. تو چند ہزار سے ہم نے یہ ادارہ شروع کیا, اور اب آپ کو خود کی خوشی ہوگی کہ ہم 1.25 لاکھ سے زیادہ فیملیز کو 1.5 ارب سے زیادہ کی رقم قرض حسنہ کے طور پر دے چکے ہیں. بہت اعلیٰ, تاکہ وہ اس سے اپنا کو کاروبار شروع کریں, سیلف امپلائے ہوں, بہت اچھے کے سامنے کشکول گدائی نہ پھیلائیں, اور وہ آج لینے والے ہیں کل کو وہ دینے والے بن جائیں. بہت خوب, بہت خوب. اور یہاں پہ میں تھوڑا سا آخری آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ کہہ تو دیا کہ انہیں سرمایہ کی ضرورت ہے اور اس کو کور کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے یہاں پہ یہ بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ خود انٹرپرینورز جنہوں نے ان مشکلات کا سامنا کیا وہ بھی اس چیز کا احساس کرتے ہوئے بڈنگ انٹرپرینورز کو, نئے آنے والے جو بچے ہیں. بالکل بالکل. یہ تو میں آپ کو دیکھیں, میں آپ کو ایسے بیسیوں ٹیکسٹائل مل کے اور شوگر مل کے اونرز بتا سکتا ہوں جنہوں نے سائیکل پر پھیری لگا کر چند ہزار سے کام شروع کیا, اور اب وہ ہزاروں لوگوں کو ٹوکریاں دے رہے ہیں, ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو شیئر کر رہے ہیں, اپنی ویلتھ شیئر کر رہے ہیں. بالکل صحیح. ہم نے جو 1.25 لاکھ لوگوں کو قرضہ دے کر بغیر سود کے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا, آپ سن کے خوش ہوں گے کہ وہ خود اب ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں ہمارے قرض حسنہ فنڈ میں کہ ہم کسی اور کی مدد کریں. بہت خوب, بہت خوب. یہاں پہ تو وہ ایک چیز جو ہمارے ہاں ایک امیج موجود ہے کہ پاکستان میں کسی نے قرضہ لے لیا تو واپس کہاں کرتے ہیں, پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستانی قوم, دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جب آپ پھول اگر اگائیں گے تو پھول نکلیں گے, آپ جو بیج ڈالو گے اسی کو ہی نکلو گا. نیکی کریں گے تو نیکی نکلے گی, برائی کرو گے تو برائی نکلے گی. بالکل صحیح. تو ہم یہ بغیر سود کے قرضے دیتے ہیں, مواخات کے اصول پر دیتے ہیں, ایثار اور قربانی کے اصولوں پر دیتے ہیں, اور آپ سن کر خوش ہوں گے, آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا کہ جس قوم کے اوپر کچھ لوگ بددیانتی کی مہر ثبت کرتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں 24 گھنٹے, ہم نے تو جو 1.5 ارب روپے دیا ہماری 99.8% شرح ریکوری ہے. بہت خوب. یہ تو اس پہ تالیاں ہو جانی چاہیے. بہت خوب, بہت خوب. یہ میرا خیال ہے. اگلی بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں نے یہ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں, ریڑھ والے اور گھروں میں کاروبار کرنے والی عورتیں, ان لوگوں نے پچھلے 1 سال میں ہمیں 1.50 کروڑ کی ڈونیشن بھی کی ہے. بہت اعلیٰ. انہوں نے قرضے کے کیپٹل کے علاوہ جب ان کا کاروبار چل گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اب خود لینے سے دینے والا بننا چاہتے ہیں, تو ہم بھی 1-2 روپے کر کے قرض حسنہ جمع کرائیں تاکہ نیکی کا یہ جو سلسلہ ہے یہ آگے سے آگے بڑھتا چلے. بہت خوب. ڈاکٹر امجد صاحب, بہت بڑی قوم ہے سر, اس کے پوٹینشیل کو
ہم نے ابھی اپریشیٹ نہیں کیا. جی 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 بالکل بالکل, آپ نے بہت زبردست, اور اس سے ہمیں ایک اور بھی بلکہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس طرح سے آپ نے مینشن کیا کہ کیسے چھوٹی چھوٹی کنٹریبیوشن اور کس طرح سے بہت تھوڑے سے سرمایے کے ذریعے سے چھوٹا چھوٹا بزنس یا چھوٹا چھوٹا کام شروع کر کے کس طرح سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا جا سکتا ہے. 20-25-30 ہزار روپے ایوریج ہوتا ہے لون, صحیح, تو اس سے 10-15 ہزار وہ لوگ اپنی طرف سے ڈالتے ہیں, اور 30-40 ہزار روپے سے کوئی دکان بناتا ہے, کوئی امبرائڈری کا کام کرتا ہے, کوئی ووڈ ورک کا کام کرتا ہے, کوئی شیشے کا کام کرتا ہے, کوئی ہوٹل بناتا ہے, کوئی ریڑھی لگاتا ہے, کوئی چنگسی خریدتا ہے, کوئی مطلب اتنے چھوٹے 100 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں جو اس رقم سے شروع ہوتے ہیں, اور آسانی سے لوگ 5-10-15-20 ہزار روپے تک کماتے ہیں. بالکل صحیح, بہت اعلیٰ اور بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جو آپ اس وقت سوسائٹی کے لیے کر رہے ہیں, اور میرے خیال ہے اسی کنٹریبیوشن پہ بلڈ کرتے ہوئے ہم ہمارے گیسٹ سے بھی پوچھیں گے اور باقی بات کو جاری رکھیں گے کہ کیسے سوشل ویلفیئر کو اور کس طرح سے سوسائٹی کمیونٹی بلڈنگ کے لیے انٹرپرینورشپ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے, اور یقیناً بین الاقوامی تعلقات کے لیے بھی. آپ کے دوستوں کو بھی, آپ کے ساتھیوں کو, اس پروگرام کے پارٹیسپینٹس کو بھی صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ اگر پاکستان سے غربت ختم کرنی ہے تو مواخات کے اصول کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے. یقیناً 50% ہیز, اگر 50% ہیو ناٹس کو اپنا بنا لیں ایک شخص کو, تو غربت جو ہے نا وہ اس کا تذکرہ عجائب گھروں میں ہی ہوگا, ہماری زندگی میں تو ہمیں نظر نہیں آئے گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ثاقب صاحب, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور بہت زبردست تھاٹس ہمارے ساتھ شیئر کی. گیوز اس اے فوڈ فار تھاٹ. بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. جی, تو یہ تو بات یہاں پہ فہیم ایسی بات انہوں نے کہی ہے مواخات کے اصول پہ کہ کتنے غریبوں کو انہوں نے دیا اور انہوں نے کیسے پھر آگے سے کیا کہ یہ بددیانت قوم نہیں ہے. اور یہ پوٹینشیل جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, اور اس ڈیولپنگ کنٹری کے بارے میں بہت سارے وہ اسٹیریوٹیپیکل قسم کے ہمارے تھاٹس ہیں کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں, برے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, لیکن انہوں نے کس طرح سے مثال دے کر واضح کیا کہ میں سننے والوں کو یہاں پہ فہیم بتاتا جاؤں کہ اس وقت فورم 93 وتھ جنید انصاری اس پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 کامیابی کی داستانیں چودھری ظہور حسین اور رافع سلیم یہ موجود ہیں. اگر آپ ان سے آج کے موضوع کے حوالے سے انٹرپرینور کا بین الاقوامی تعلقات میں کردار, اگر انٹرپرینورشپ کے حوالے سے آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں چودھری ظہور حسین سے اور رافع سلیم سے, تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں. فون کرنے کا طریقہ 05827927059 یہ ہمارا نمبر ہے. SMS کرنے کے لیے آپ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, 93 لکھیں, 93 لکھنے کے بعد اسپیس دیں, اپنا نام, جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیں 4471 پر. جی فہیم, رافع ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ایک بڈنگ انٹرپرینور اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتا ہے ایگزسٹنگ جو سسٹمز ہیں موجود رہتے ہوئے. ایکچولی میری بات سے زیادہ ڈاکٹر ثاقب صاحب کی بات موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ اگر دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں ترقی کس طرح سے ہوئی تو وہ اسی اصولوں پہ بنگلہ دیش میں ایک انسٹیٹیوٹ بنا, گرامین مائکرو فائنانس آرگنائزیشن, انہوں نے قرضے دیے, ادھر بھی یہی ریشو تھی, اور اب وہ چین بڑھتے بڑھتے امریکہ تک پہنچ گئی ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ وی شوڈ جوائن ڈاکٹر صاحب, اور ہم سے جتنا کچھ ہو سکتا ہے ہم اس کاز کو جوائن کریں تاکہ دے آر ڈوئنگ اے گریٹ ورک. کوئی تو ایسی چیز ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹری سے فرسٹ ورلڈ کنٹریز نے سیکھنی شروع کی. ایگزیکٹلی میں جیسا بات کر رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کس طرح سے ہوگا, اس طرح سے کہ اگر اب مثال کو میں اپنی طرف لے کے آتا ہوں, میں اب نیا آتا ہوں اور ظہور صاحب پہلے سے موجود ہوتے ہیں, اور مجھے کوئی پرابلم آتا ہے تو ظہور صاحب کا کام بنتا ہے کہ وہ مجھے گائیڈ کریں, تھوڑا سا ٹائم میرے لیے نکالیں, اور میری پین کو تھوڑی سی اپنی پین سمجھ کے میرے ساتھ چلیں. تو اس طرح ہوگا کہ جو مجھے پرابلم آیا ہے وہ ہم دونوں میں شیئر ہوگا, ایک کی بجائے 2 لوگ ہوں گے, اور آپ کو پتا ایک 11 ہوتے ہیں. بالکل. تو اس طرح جو چھوٹی موٹی ہرڈلز پرابلمز ہمیں یہاں پہ فیس ہوتی ہیں, ود دا ٹیم ورک, جوائنٹ ایفرٹ کے ذریعے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرپرینورز جنہوں نے یہ ایکسپیرینسز حاصل کیے ہوئے ہیں, جن کو یہ راستے پتہ ہیں, طریقے انہیں پتہ ہیں, وہ مل کے ٹیم ورک کے ذریعے سے اس کو کامیاب بنا سکتے ہیں, یہ وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. ایک اور ایریا ہے ایجوکیشن سسٹم. ہم نے ریسنٹلی ابھی ایجوکیشن سسٹم میں تھوڑا سا اس کو انکارپوریٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جنید, ہمیں
اب انسٹیٹیوشنز میں نئے نئے بہتر جو تھوڑے سے کوالٹی کے ایجوکیشن سسٹمز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بچوں میں تعلیم کے ذریعے سے صرف یہ نہ سکھایا جائے کہ آپ نے آگے چل کے کوئی نوکری ڈھونڈنی ہے اور ساری زندگی اسی میں گزار دینا ہے, بلکہ کچھ نیا بھی شروع کیا جائے. اس پہ بھی میں چاہوں گا سیلف سفیشینسی, سیلف ریلائنس کے حوالے سے یہاں پہ دیکھیں نا جی چودھری ظہور حسین صاحب, لوگ بات کرتے ہیں جی کہ دیکھیں جی بڑے مسئلے ہیں, مشکلات ہیں راستے میں, یا لوگ کہتے ہیں بس جی وائٹ کالر ایک جاب مل جائے اور زندگی ساری وہیں پہ گزار دیں, جبکہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی جو بات کی کہ وہ لوگ جو کہ ایک سائیکل پہ کپڑا لے کے بیچنے نکلتے تھے آج ہزاروں لوگوں کو نوکریاں دیے ہوئے ہیں. اور آپ کے والد صاحب کی مثال تو ایک سکسیس سٹوری ہے ہی کہ انہوں نے چند انڈے بیچنے سے زندگی کے سفر کا آغاز کیا اور آج برطانیہ میں اور پاکستان میں 1000 کے قریب لوگوں کو انہوں نے جابز دی ہیں. جو یہ سب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, کیا کرنا چاہیے؟ Basically, I would like to go back to Dr. Saab's comments, and I fully endorse his comments. I believe it is the same Pakistanis. I am one of those fortunate Pakistanis, and there are hundreds of thousands of Pakistanis that have gone from this land into Europe, into England, into other parts of the world, and they have proved to be very successful. I'm a drop in the ocean. There are hundreds of thousands that are multi-millionaires, billionaires, starting from scratch. So the potential in us is there. We have the potential, we have the ability. Ji. What is lacking here in Pakistan, it's the, as Dr. Saab rightfully said, it's the financing, source of financing, and the environment to go with the financing. With financing alone, I don't think it's possible to achieve the goals that we're looking at. It's very important that we have the establishments and the business environment to go with that. بالکل صحیح. اس انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے کے لیے ہم کیا کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, کس طرح سے شروع کر سکتے ہیں, ابتدا کر سکتے ہیں, اس پہ ہم بات چیت کریں گے. ہمارے پاس اس وقت ایک اور لائیو کالر موجود ہیں اور ہم محبوب کاکڑوی ہمارے بہت پاپولر FM 93 کے اینکر پرسن ہیں اور میرپور ٹونائٹ کے نام سے بہت اعلیٰ بہترین شو بھی کرتے ہیں, اور ان کا بھی بہت زبردست ایکسپیرینس پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی رہا ہے. محبوب کاکڑوی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے شو میں. السلام علیکم محبوب صاحب. وعلیکم السلام جناب, خیریت؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. محبوب صاحب آپ شو سن رہے ہوں گے, انٹرپرینورشپ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے پلیز؟ جی بالکل, میں آپ کا پروگرام کافی دیر سے سن رہا ہوں اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی تو میں نے سوچا کہ بھائی میں بھی آپ کا اپنا ایک تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. ضرور ضرور. بھی چونکہ ایک ویلفیئر ادارہ رے آف ہوپ کے نام سے چلا رہا ہوں, تو یہی جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ویسے ہی ہم بھی اپنے علاقے میں ایسا ہی کام کر رہے ہیں, اور اب تو 50,000 روپیز دے کر ہم لوگوں کو چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرواتے ہیں. بہت خوب. اور اب تک لاسٹ 3 ایئرس ٹائم میں ہم نے 21 کاروبار شروع کروائے ہیں لوگوں کے. بالکل ٹھیک. اور جو ان ریٹرن ہم لوگوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنی نیٹ پروفٹ کا 20% ہمیں دیں. صحیح. تو لوگ اس طرح 20% کے بجائے زیادہ ہمیں واپس خود دیتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اس طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ آج جو ہاتھ پھیلانے والے ہیں کل وہ دینے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. زبردست زبردست. تو یہ ایک بہت اچھا سلسلہ ہے. اور ہم نے ساتھ یہ بھی کر رکھا ہے کہ جو کاروبار ہم شروع کرواتے ہیں اس پر پوری نظر رکھتے ہیں. جب کبھی ان کو کسی مدد کی ضرورت پڑتی ہے, رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے, تو ہم وہ بھی دیتے ہیں ان کو. محبوب, میں آپ سے مختصراً ایک کوشچن پوچھوں گا کہ جو ڈائریکشن آپ انہیں دیتے ہیں جب آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور وہ جا کے اپنا بزنس سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈائریکشن کی کمی پاکستان میں موجود ہے؟ کیا اتنے لوگ یا اتنی فیسلٹیز موجود ہیں کہ بہتر ڈائریکشن انہیں مل سکے, یا زیادہ تر جو ہے ہٹ اینڈ ٹرائل بیسس پر ہی لوگ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جو ڈائریکشن ہیں وہ پوری طرح شاید اویلیبل نہیں ہیں, لیکن اگر کچھ لوگ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں تو ان تک لوگوں کی رسائی نہیں ہے, اور اس لیے شاید لوگوں کو صحیح رہنمائی نہیں مل پا رہی. تو بہرحال ایسے لوگ موجود ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. ان کے پاس تجربہ ہے, محنت ہے, ایمانداری ہے, لگن ہے اور کچھ کرنے کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے, لیکن
جو حالات ہیں ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے, اس وجہ سے وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. بالکل جی, بہت بہت شکریہ محمود صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ اپنے تھاٹس کو اور اپنی کنٹریبیوشن کو شیئر کیا, ریئلی اپریشیٹڈ. جی یہاں پہ میں دوبارہ یہ اناؤنس کر دوں فہیم, جو بھی لوگ یہاں پہ اس پروگرام میں فورم 93 ود جنید انصاری میں اس ڈسکشن کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں, وہ ہمیں ایس ایم ایس کریں تو اٹ از مچ 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 مور اپریشیبل. اس کا طریقہ بتا دوں, اس کا طریقہ یہ ہے, اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, 93 لکھیں, اسپیس دے کر نام, جگہ اور سوال لکھ کر آپ بھیج دیجئے 4471 پر, اور پوچھ لیں جو بھی ان کامیاب داستانوں سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں. یہ یقیناً آپ کو اپنے تجربے سے مستفید کریں گے. اور یہ یاد کراتا چلوں کہ ہمارا پروگرام 9:30 بجے تک 9:30 تک ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ چلے گا. بات چل رہی تھی کہ ایجوکیشن سسٹم میں کس طرح سے کوئی ڈیفیشنسیز اس وقت موجود ہیں, آہستہ آہستہ یہ چیز کریپنگ کر رہی ہے, لیکن کیا آپ نے یو کے میں بھی وقت گزارا اور رافع نے تو وہاں پہ ایجوکیشن بھی حاصل کی, تو کیا کمپیریزن دیکھتے ہیں آپ کے پاکستان میں انوائرمنٹ ایجوکیشن وائز کے, جو ٹریننگ تربیت کے لحاظ سے یہاں پہ سسٹمز موجود ہیں اور وہاں پہ سسٹمز موجود ہیں, ان کو تھوڑا سا کمپیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ خوش ہیں اس سے؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی ایک بہت بڑا ویک لنک ہے پاکستان میں. اچھا, جو ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں ان کی جو پرفارمنس ہے یا ان کی جو اسٹینڈرڈز آف ٹریننگ ہے وہ اپ ٹو اسٹینڈرڈ نہیں ہے, بالکل اپ ٹو اسٹینڈرڈ نہیں ہے کمپیریزن ٹو یو کے اینڈ یورپ. صحیح, اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے, بے شمار امپروومنٹ کی گنجائش ہے. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور ہمارے پریویس کالر نے, میں اور میرے ساتھی بھی ایک پروجیکٹ پہ ورکنگ کر رہے ہیں. یہ ہمارا پروجیکٹ انشاءاللہ تقریباً 1 سال کے بعد لانچ ہوگا, کہ اس پہ ہم نے بڑے پروفیشنلی ورکنگ کرنی ہے, اور ہم اس پروجیکٹ کے ذریعے سوشل اکنامیکل چینجز لانا چاہ رہے ہیں. ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس کا جو رول ماڈل ہوگا وہ میپر سے سٹارٹ ہوگا. معاشرت اور معیشت دونوں میں اپنے تبدیلی لانی ہے. دونوں میں, جی دونوں میں. اس میں اگین وہی ووکیشنل ٹریننگ از بگ پارٹ آف دیٹ پروجیکٹ. بالکل صحیح. امپلائمنٹ کریٹیوٹی اپرچونیٹیز وہ ہم نے فراہم کرنی ہے سملر آن اے سملر بیسس. بالکل صحیح. پھر سوشل سیکورٹی سیٹ اپ, بے شمار فیملیز ہیں جن میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے, ان کو ہم سوشل سیکورٹی کی جو سسٹم ہے, فلاح کا جو ایک تصور ہے, وہ انشاءاللہ پورا کریں. یہ چیز آپ نے جو وہاں سیکھی یہ آپ یہاں پہ پریکٹیکلی اپلائی کرنے والے ہیں ٹو گیو پیپل انشاءاللہ. بالکل صحیح. یہ چودھری ظہور صاحب کا ہمارا یہ پروجیکٹ ہے, اینڈ ہوپ فلی ہم اس میں بہت زبردست کچھ ہوتا ہوا دیکھنا چاہیں گے, اور امید کرتے ہیں کہ وہ کامیاب بھی ہوگا. ہماری دعائیں اور ہماری فل سپورٹ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے. رافع سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہاں کی ایجوکیشن سسٹم میں جیسے انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ ایک تو ووکیشنل ٹریننگ کا فقدان ہے, یہ جو سوچ ہے انٹرپرینورشپ کی, کس طرح سے مطلب جو رسک ٹیکنگ کہہ لیں یا تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس جسے کہتے ہیں کہ جی مختلف سوچنا, کریٹو انداز سے سوچنا اور اپرچونیٹیز کو تلاش کرنا اور ان پہ امپلیمنٹ, اس سوچ کی بھی کمی آپ کو نظر آتی ہے کہ نہیں؟ جس طرح انگلینڈ میں نے دیکھا جب جا کے سٹارٹ کیا تو بیسک ایجوکیشن کے بعد پروجیکٹ بیس ایجوکیشن ہے. وہاں پہ آپ کو ایک پروجیکٹ ملتا ہے, اس اسپیسیفک ٹائم میں ایک ٹیم کو لے کے آپ نے وہ کمپلیٹ کرنا ہے, تو آپ اس میں نیا سیکھتے ہیں اور وہ چیز سیکھتے ہیں وہ شاید ان بکس میں نہیں ہوتی جو کہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو سیکھنے کے لیے ملتی ہے. جبکہ پاکستان میں یہ ہوا کرتا تھا اسکول زمانے میں, ایک بک ہے اس کا جو ایک چیپٹر ہے اس کو آپ نے A to Z کامے سے لے کر فل سٹاپ تک آپ نے رٹا مارنا ہے. صحیح. تو یہ تھوڑا سا ہے, اور اس میں چینجنگ نہیں آ رہی پاکستان میں. ابھی کچھ انسٹیٹیوٹ آئے ہیں جنہوں نے تھوڑی سی چینج دی ہے. چودھری صاحب کی بات بھی بالکل صحیح ہے کہ ایسے انسٹیٹیوٹ مزید زیادہ کھلنے چاہیے. میں تھامس ڈیمنڈ کالج میں تھا, وہاں پہ ایک مجھے نئی چیزیں پتہ چلی کہ بچری میں بھی ڈگری ہے کہ آپ کسائی, پروفیشنل کسائی اور گوشت کیسے کاٹنا ہے, یہ اس پہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ وہاں پہ کام کر رہا ہے. اس پہ چاکلیٹ انڈسٹری کے اوپر بھی ڈگری ہے.
تو ایسی بے شمار فیلڈز ہیں جن کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں, اور یہاں پہ ہم ان کاموں کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں, اور ان کے اوپر مزید ریسرچ ورک نہیں ہو رہا. بالکل صحیح. اور جس طرح سے آپ لوگوں نے وہاں پہ اپنا کام شروع کیا اور وہاں کی بیسٹ پریکٹسز کو آبزرو کیا اور انہی کے ساتھ جیسے کہتے ہیں کمپلائی کیا اور یہاں پہ آپ آئے, اور جس آپ نے خود ہائی لائٹ کیا کہ یہاں پہ وہ کمی ہے کہ بیسٹ پریکٹسز کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا یا اتنا زیادہ ان کے ساتھ کمپلائی نہیں کیا جاتا. آئی تھنک آپ جیسے لوگ یہاں آ کے انہی بیسٹ پریکٹسز کو لاگو کر سکتے ہیں, ان کو عام بنا سکتے ہیں, لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ایک بڑا زبردست کنٹریبیوشن پلے کر سکتے ہیں. رافع نے یہاں پہ ایک اور کام کیا ہے, میں وہ کہانی انہی سے سننا چاہوں گا. آرگینک فوڈ نام کی کوئی چیز وہ آپ کچھ بتا رہے تھے. یہ بھی چیز اس طرح سے ہے کہ ابھی اگر ہم اپنے خوراک پہ دیکھیں کہ ہماری خوراک کہاں سے آ رہی ہے, کس طرح سے وہ پیدا ہو رہی ہے, کن کن سٹیجز سے گزر کے ہمارے پاس آ رہی ہے, تو شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو اس پہ کچھ ٹائم سپینڈ کرنا مناسب سمجھے ہوں گے کہ ہمارے گھر میں آج یہ چیز آئی ہے, وہ کہاں سے آئی ہے, کس لینڈ کی ہے, سردی کی ہے, گرمی کی ہے, اور سردی میں گرمی کی میری ہے اور گرمی میں سردی کی میری ہے, کس طرح میری ہے. دوسرا یہ ہے کہ پوری دنیا میں جینیٹکلی موڈیفائڈ فوڈ بہت عام ہو رہا ہے, اور اس کے سائیڈ افیکٹس ہماری صحت میں, ہمارے رویوں میں ظاہر ہو رہے ہیں. جبکہ پاکستان جیسے ملک میں کچھ عرصہ پہلے تک تو ہر چیز آرگینک تھی, دیسی جسے کہتے ہیں, دیسی. جی, اب وہ دیسی کانسیپٹ آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہوا جا رہا ہے. خالص کہنا چاہیے, خالص. یہاں پہ ٹرم لوکل لینگویج میں یوز ہوتی ہے, دیسی انڈے, دیسی مرغی. جی, تو اس کو خالص کہیں گے. اب دیسی انڈے ایک طرح کے نایاب انڈے ہو گئے ہیں, ان کو دیسی کم اور نایاب انڈے زیادہ کہنا مناسب ہوگا. تو اس کے اوپر تھوڑا سا میں کام کر رہا ہوں کہ جو بھی چیز ہم اگائیں وہ 100% آرگینک دیسی ہو, اور آپ ٹرائی کر لیں کبھی بھی, کمپلیٹ ڈفرینٹ ٹیسٹ دے گی, اور اس کا مزہ جو ہے وہ, اور جو پولٹری کے مرغے ہے اس سے دیسی مرغے کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوگا, اور مور کیلوریز, اور اس میں وہ چیزیں موجود ہوں گی جو کہ ہمیں عام خوراک میں نہیں ملتی. بالکل, کیونکہ قدرتی طور سے ان کو اگایا جاتا ہے, ان کو بنایا جاتا ہے, تو اسی لیے ان کے اندر جو خاصیت ہوتی ہے. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ میرپور سے یاسر محمود ہیں. جنید چاہوں گا یاسر محمود صاحب, ویلکم ان فورم 93. کیا کوشچن کرنا چاہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام یاسر صاحب. سب کو بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام. پہلے تو جنید صاحب میں آپ سب لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج بہت ہی انتہائی اہم ٹاپک انٹرپرینیورشپ کو اپنا موضوع بنایا اور اس کو اٹھایا. اور میرا سوال ڈاکٹر صاحب میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا اور بہت پسند کر رہا تھا اس کو. ظہور صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک انٹرپرینیور بننا چاہتا ہوں, لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے, کیسے میں کروں یہ سب کچھ؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی یاسر صاحب, آپ کا سوال ہم یہ چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. جی چودھری صاحب, یاسر صاحب نے میرپور سے آپ کی اس پوری کہانی سے متاثر ہو کے آپ سے پوچھا جی میں بھی آپ جیسا بننا چاہتا ہوں, ایک کامیاب انٹرپرینور. جی, ایک کامیاب انٹرپرینور بننے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو کسی بزنس فیلڈ میں آنا ہوگا. بیسیکلی یو ہیو ٹو بی ان دریا میں اترنا ہوگا. ایک ارینا میں آپ ہوں گے, پہلے تو اس ارینا میں آئیں گے, تو پھر اس سٹیج پہ پہنچیں گے. صحیح. پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی فیلڈ چوز کریں, بسم اللہ کریں. چھوٹے سا, بالکل بے شک چھوٹا سا کاروبار ہو, اس سے شروع کریں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ بڑھتے جائیں گے تو انٹرپرینور بنیں گے انشاءاللہ. امید نہ ہاریں کبھی, امید نہیں ہاریں. بالکل. ایک چیز جو میں یہاں پہ تھوڑا سا انکارپوریٹ کرنا چاہوں گا, وہ ہمارا جیسے ٹاپک کا ٹائٹل بھی ہے کہ انٹرپرینورشپ کا بین الاقوامی تعلقات میں جو کردار ہوتا ہے اس کو بہتر بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے. اور خصوصی طور پر آپ لوگوں کو یہاں پر بلانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ نے دونوں دنیایں دیکھی ہوئی ہیں. آپ لوگوں نے یو کے میں بھی کام کر کے دیکھ لیا, وہاں کے ایکسپیرینسز کیے, یہاں کے ایکسپیرینسز کیے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک ڈائمینشن کو اگر ہم پک کریں تو سب سے پہلے یہ کہ جیسے میرپور میں ہم یہاں پہ اس وقت موجود ہیں, کہ یہاں کے لوگوں کے لیے یہ جو ایک لنکیج کی بات کی جائے کہ ادھر کے انٹرپرینورز, ادھر کے وینچرز اور یہاں کے وینچرز کا اکٹھا ہونا کیسے یہاں کے لوگوں کو کیسے بینیفٹ کرتا ہے, اور پھر ہم اس کی مزید تفصیلات میں جائیں گے. جوائنٹ پروجیکٹس کی بات کر دی انہوں نے. جی ظہور صاحب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو کیا بینیفٹ حاصل ہوتا ہے اور کس طرح سے.
Joint ventures, in my opinion, are not possible in the. नहीं, joint ventures से आगे बढ़ के कि being an entrepreneur, जो आपने दोनों ममालिक में आपने काम किया, कामयाबी हासिल की, उससे यहाँ के लोगों को जो नॉर्मल कॉमन मैन है ऑफ पाकिस्तान, उसको क्या बेनिफिट मिलता है, वो किस तरह से उससे फायदा हासिल करता है? I don't know, to be honest. No, we can start off with Rafi as well, and then we can. Right. मिसाल के तौर पे मैं इंग्लैंड में हूँ और मेरा फॉर इंस्टेंस काम है कि किसी शॉप के अंदर सप्लाई देना, और मैं देखता हूँ कि उस शॉप के अंदर एक प्रोडक्ट की डिमांड है, आप कह लें इसमगोल, अनारदाना, राइट, ओके, मैं देखता हूँ कि वो यूके बेस्ड है, उसकी ग्रामीज कम है और बहुत महंगा बिक रहा है, तो मैं कॉल करता हूँ अपने किसी दोस्त को, या चॉइस साहब पाकिस्तान में होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि कैन यू प्लीज सोर्स मी अनारदाना और इसमगोल. सो अगर उनके पास टाइम होता है तो वो सोर्स करके मुझे देते हैं, तो ये है कि वो लिंक डेवलप हो जाता है. पाकिस्तान में कोई बंदा ही कैन एक्सपोर्ट देम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टू यूके, सो जिनको मैं लेके उस मार्केट में पहुंचता हूं और उस प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी और सस्ती प्राइस के साथ शॉपकीपर के सामने रखता हूं, तो डेफिनेटली वो खरीदेगा. तो इस तरह है कि बेशुमार ऐसे मौके निकल सकते हैं दोनों मुल्कों में. आप भी इस हवाले से राफे काम कर रहे हैं कुछ? जी, अभी रिसेंटली मैं पतीसा मैन्युफैक्चर करके भिजवा रहा हूँ यहाँ से इंग्लैंड. हाँ, मतलब आप ये देखें कि पाकिस्तान की चीज का टेस्ट, जो ट्रेडिशनल देसी चीज है, उसका टेस्ट इंग्लैंड में मैन्युफैक्चरिंग करके देख लें, पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर आएगा. और कुछ ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान में उनसे ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट कहीं दुनिया में नहीं बन सकती. इट्स अ लॉन्ग लिस्ट. टाइम नहीं है. इसी गुफ्तगू को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं जनाब काशिफ खान साहब, जो कि डायरेक्टर इंडस्ट्रियल लिएज़ॉन इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद हैं. हमारे साथ तो मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब. जी वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपका? बिल्कुल ठीक ठाक जी. सर बहुत आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम फोरम 93 विद जुनैद अंसारी में, और हम आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहेंगे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की प्रमोशन के लिए एक तो अपने कंट्रीब्यूशन को थोड़ा सा अगर हमारे सामने हमारे लिसनर्स को बताइए तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा. जुनैद, सबसे पहले बहुत शुक्रिया. मैं वैसे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और कुछ अरसे से मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के एरिया में काम कर रहा था. फिर हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई. ये अमेरिका की एक फाउंडेशन है, कॉफमैन फाउंडेशन. उनका एक प्रोजेक्ट है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीक. ओके. और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीक का सिर्फ एक मकसद है कि दुनिया में लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी यानी कि काम से लगाया जाए, ताकि लोग सेल्फ हेल्प बेसिस पे अपना काम करें, अपना बिजनेस करें, और उससे मुल्क की तामीर व मिल्लत भी होती है और अपनी भी वो बेहतरी कर सकते हैं. तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीक को इस साल पाकिस्तान में हमने इंट्रोड्यूस कराया और कोई 50 से ऊपर हमने एक्टिविटीज करी मुख्तलिफ शहरों में. और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे यही है कि यूथ से लेके ग्रास रूट लेवल तक, चाहे वो लोग गांव में बैठे हों, चाहे वो घर की खातून हो, चाहे वो गांव में रहने वाली लड़की हो, और बेशुमार लोग जो मुख्तलिफ तबका फिक्र के हैं, वो अपने काम की तरफ आए और अपना बिजनेस का मॉडल डेवलप करें. और हमारे इदारे का जो मकसद है वो यही है कि हम लोगों को बिजनेस की तरफ तरगीब दें. बिल्कुल सही. और इसमें मैं आप थोड़ा सा ये चाहूंगा कि आप अपनी लर्निंग्स पाकिस्तानियों के हवाले से और किस तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या बैनुल अक़वामी जो पार्टनरशिप कह लें, कोलैबोरेशन कह लें, वो किस तरह से रोल प्ले करती है या कर सकती है पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए, उस पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप से बात की जाए. ठीक है. नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है. इसमें यह है कि 123 ममालिक इस वक्त ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीक के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जी. और जब आप वेबसाइट पे उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज को देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि कौन सा मुल्क क्या क्या इनिशिएटिव ले रहा है और क्या क्या काम कर रहा है. तो उस हवाले से देखा जाए तो हम अभी काफी पीछे हैं जी. इस वेबसाइट पे हमारा पहले नंबर 99 था, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा मेरा ख्याल है पहले 30 में शुमार हो जाएगा उसका.
इंशाल्लाह। वो तो इस हवाले से था कि आपने कितनी एक्टिविटीज की, बट पाकिस्तान में इस वक्त कोई पॉलिसी एंटरप्रेन्योरशिप को या यूथ के लिए एज सच एग्जिस्ट नहीं कर रही हुकूमत की तरफ से, जिसमें एक मुल्क की नजर आए इंटरेस्ट के वो इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। बट अगर हम इंटरनेशनली देखें तो कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसमें अमेरिका है, जर्मनी है, यूके है, आइसलैंड है, चाइना है, टू सम एक्सटेंट ब्राजील है, जिन्होंने इस एक्टिविटीज को जब अपने मुल्क में करना शुरू किया तो उससे उन्होंने सीखा और उन्होंने कहा कि भाई इससे तो हमारे मुल्क में चेंज लाया जा सकता है, और उस हवाले से उन्होंने इसमें काफी एक्टिविटी की। सही। और पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के लोगों ने किस तरह से बेनिफिट किया, वो उसको भी आपने थोड़ा सा एग्जिबिट किया होगा। मैं ये वैसे आपको बताना चाहूंगा कि जिस इदारे के पास हम गए, चाहे वो यूनिवर्सिटी थी या चेंबर ऑफ कॉमर्स था या पाकिस्तान के गैर मामूली एंटरप्रेन्योर्स थे, चाहे वो छोटे हों या बहुत बड़े हों, सबने इसको बहुत सराहा और सबने ये कहा कि इसकी इस वक्त अशद जरूरत है मुल्क में, और सबने इसमें हमारा भरपूर साथ दिया। कुछ ने बहुत एक्टिवली साथ दिया, कुछ ने जुबानी कलामी दिया, बट बहुत अच्छा साथ दिया। और उस हवाले से हमने स्टूडेंट में, यूथ में मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज कराई, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, बहुत से गांव में भी, जहां हमने फॉर एग्जांपल एक अगर आपके साथ मैं शेयर करूं बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, वो है कि एक जापानीज खातून है एली तागासाकी, वो पाकिस्तान में इस वक्त एक बिजनेस के आइडिया पे काम कर रही हैं और वो है बनाना चिप्स, केले के चिप्स। वाह। और ये बहुत ही सादा सा आइडिया है और ये इस वक्त बांग्लादेश में, इंडिया में, श्रीलंका में बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है कि केले के स्लाइसेस करके उसको धूप में सुखा लिया जाता है और फिर उसको खास फ्लेवरिंग दे दी जाती है, चाहे वो तेज हो चाहे वो हल्का सा मीठा हो, और उसकी बड़ी खूबसूरत पैकिंग करके उसे सारी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जाता है और आपके मुल्क में भी उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये एक सिंपल सा आइडिया है जिसपे हमने 3-4 यूनिवर्सिटीज के साथ काम किया और हम इस आइडिया को अब एक्सपैंड कर रहे हैं कि इसको एक प्रोडक्ट बनाया जाए। सही। ये FM 93 मीरपुर के साथ आपकी चूंकि बात चल रही है, मीरपुर में हम जानते हैं कि किस तरह से एक रिलेशनशिप बरतानिया के साथ और मीरपुर के लोगों का मौजूद है। बहुत सारे लोग यहाँ से मूव करके डियास्पोरा के तौर पे वहाँ जाते हैं और वहाँ पे बिजनेसेस भी करते हैं और यहाँ पे भी करते हैं। किस तरह से वो एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएं तो कैसे पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर हो सकता है? व्हाट वुड यू सजेस्ट? ये बहुत अच्छी आपने बात पिन पॉइंट की और मीरपुर को तो मैं समझता हूँ एक बेंचमार्क के तौर पे इस मुल्क में सामने आना चाहिए। हम इस वक्त जैसे ब्रिटिश काउंसिल के साथ उनका एक प्रोजेक्ट है कनेक्ट, उस पे भी काम कर रहे हैं और उन्होंने हमारे यूनिवर्सिटीज में आके मूवी भी बनाई कि जो लड़के यूनिवर्सिटीज से निकले और उन्होंने बिजनेसेस किए। इस हवाले से ये काम हो सकता है कि मीरपुर में जो हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए अगर हम ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीक के प्लेटफॉर्म से, आपके प्लेटफॉर्म से, ब्रिटिश काउंसिल के प्लेटफॉर्म से एक मेले का इनेकाद करें, बेशक वो 1 या 2 दिन का मेला हो और उसमें ये बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया जाए, कुछ लोकल एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया जाए और उनसे इस बात की कुछ प्रॉमिस लिया जाए कि वो बेशक छोटे लेवल पे ही सही वो बिजनेसेस को हेल्प आउट करेंगे, जिसमें अमेरिका में बहुत होता है, वेस्ट में बहुत होता है, मेंटोरिंग प्रोग्राम होता है। बिल्कुल सही। इसमें सीनियर बिजनेसमैन आके जूनियर बिजनेसमैन के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, यंग बच्चों के साथ शेयर करता है। बिल्कुल सही। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का इनिशिएटिव लिया जा सकता है और इससे हमारे मीरपुर खास के स्पेशली मीरपुर के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस कनेक्शन को यूटिलाइज करके उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और हम इस किस्म का एक प्लेटफॉर्म जनरेट कर सकते हैं जो बाकी सारे मुल्क के लिए एक रिमार्केबल एग्जांपल सेट कर सकता है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत आला और बहुत खूबसूरत थॉट्स आपने हमारे साथ शेयर की एंड यू ओपनड एक्चुअली ए न्यू डिमेंशन टू अपॉर्चुनिटीज के जिस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को इस्तेमाल करके इंटरनेशनल लिंकेजेस को बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरह इंटरनेशनल लिंकेजेस को इस्तेमाल करके एंटरप्रेन्योरशिप की बेहतर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पाकिस्तान
پاکستان میں کریٹ کی جا سکتی ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. فہیم, بڑی زبردست بات کی انہوں نے. ابھی ایک چھوٹے سے ٹائم چیک کی طرف ہم جائیں گے, لیکن ٹائم چیک پہ جانے سے پہلے میں دوبارہ رپیٹ کر دوں کہ فورم 93 ود جنید انصاری میں اس وقت ہمارے مہمان ہیں چودھری ظہور حسین. پراپرٹی ڈیولپمنٹ میں ان کا بہت بڑا ایک نام ہے. ایک سلور جوبلی انہوں نے گزاری برطانیہ کے اندر, اور اس کے بعد نیک جذبات کے ساتھ یہ اپنے وطن میں واپس آئے, اور یہاں پر ریئل اسٹیٹ اینڈ پراپرٹی ڈیولپمنٹ میں انہوں نے ایک نئی مثال قائم کی. وہ باتیں ہم ان سے چودھری ظہور حسین صاحب سے سیکھنے کی, سمجھنے کی, جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ دوسری سکسیس سٹوری رافع سلیم, جنہوں نے برطانیہ میں اور پاکستان میں یہاں پہ فوڈ انڈسٹری کے ساتھ مینیجنگ پارٹنر کی حیثیت سے, مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے یہاں پہ کام کیا, برطانیہ میں بھی کام کیا. ان سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. اگر آپ ان سے کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں, ان دونوں مہمانوں سے, رافع سلیم سے, چودھری ظہور سے, تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں 05827927059. یہ ہمارا نمبر ہے. اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو اٹ از مچ مور اپریشیبل, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے. اس کے لیے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, 93 لکھیں, اسپیس دے کر اپنا نام, جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیجئے 4471 پر. اور آج کا ٹاپک یاد رکھیے. جی فہیم, ریپیٹ کر دیں گے ٹاپک کیا تھا آج کا؟ جی, بین الاقوامی تعلقات میں انٹرپرینورشپ کے کردار کے حوالے سے ہم آج گفتگو کر رہے ہیں. جی, سنتے رہیے. فورم 93 ود جنید انصاری حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے ٹائم چیک کے بعد. It's 9 p.m. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. عوامی مسائل, ان کی نشاندہی اور حل کی جانب بڑھنے کی روایت برقرار رکھتے ہوئے FM 93 میرپور پیش کرتا ہے لائیو ٹاک ود جنید انصاری. ارباب اختیار سے دو ٹوک باتیں, آپ کی آواز, آپ کا ترجمان, نتائج کی جانب عملی پیش کرتی ماہرین تعلیم, ڈاکٹرز, وکلاء, انجینئرز, حکمرانوں اور سیاستدانوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا فورم لائیو ٹاک ود جنید انصاری, ہر اتوار رات 8 سے 10 بجے صرف FM 93 میرپور سے. کوئی تازہ علم نہ دکھلائے, آنے والی خوشی سے ڈرتے ہیں. لوگ اب موت سے نہیں ڈرتے, لوگ اب زندگی سے ڈرتے ہیں. لوگوں کی باتیں سننے کے لیے سننا مت بھولیے گا لائیو ٹاک ود جنید انصاری. واچ آؤٹ, اب ہوگا ہنگامہ. محبوب کاکڑوی اب کریں گے آپ کے فیوریٹ ریڈیو ہوسٹ اور ایکسپرٹس کے ساتھ خصوصی ٹاک شو میرپور ٹونائٹ, اور اس میں بات ہوگی معاشرتی مسائل پر اور سیکیورٹی کے حالات پر جن سے آپ دو چار ہیں, اور وہ بھی لائیو. تو میں بھی کال کروں؟ آپ بھی کر سکیں گے ہم سے آن ایئر فون پہ بات اور SMS بھی. تو سنیے میرپور ٹونائٹ ود محبوب کاکڑوی اس سیٹرڈے شام 6 بجے صرف FM 93 میرپور پہ, آپ کا اپنا. لرننگ سینٹر ڈڈیال میرج ویزا کی تیاری کا سب سے بڑا اور برٹش ہائی کمیشن سے منظور شدہ واحد ادارہ لایا اب آپ کے لیے خوشخبری. جی ہاں, اب 18 سال کی عمر کے افراد بھی میرج ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, ٹیسٹ پاس ہونے کی 100% گارنٹی کے ساتھ. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ویزا کورس, شارٹ رجسٹرڈ کمپیوٹر کورس اور اسپوکن انگلش کورس کے لیے داخلے جاری ہیں. میل اور فیمیل کے علیحدہ کلاس روم, صاف ستھرا ماحول اور کوالیفائڈ ٹیچنگ اسٹاف. ایڈمیشن کے لیے ابھی رابطہ کریں. UK لرننگ سینٹر, چودھری ارشد مارکیٹ, سیرا, تھانہ روڈ, ڈڈیال, آزاد کشمیر. فون 05827 5783 and 0347 5027 827. لندن سٹور گجر خان کی جانب سے اہم اعلان. ہر پاسے پہ گیا شو لندن سٹور, گھر گھر کی پسند لندن سٹور کے سنگ. امپورٹڈ کراکری, اسٹیل کے برتن, واشنگ مشینیں, ٹی وی, گیس کے چولہے, پنکھے اور گیس کے تندور. شادی کے سامان کی خریداری پر
लंदन स्टोर गुजरहान की तरफ से प्रेशर कुकर का तोहफा। घरेलू इस्तेमाल की अशिया की तमाम तर खरीदारी के लिए गुजरखान में बर्तनों की मशहूर दुकान का नाम याद रखें। लंदन स्टोर, कसाई गली, गुजरखान। चीफ एग्जीक्यूटिव हाजा अकरम एंड सन्स। फोन नंबर 030095027112। FM 93 मीरपुर लाया आपके लिए नए, दिलचस्प और मुनफरिद प्रोग्राम। अब आप बात कर सकते हैं अपने फेवरेट एंकर्स, आरजेस और यूके पाकिस्तान की अहम हस्तियों से उन मौज़ूआत पे जो सिर्फ आपके तसव्वुर में थे। फोरम 93 विद जुनेद अंसारी, जहां आपके इलाके की नुमायां हस्तियों से होगी जुनेद अंसारी और आप सबकी बातचीत, और वो देंगे आपके सवालों के जवाब। मीरपुर टुनाइट में आप सुनेंगे महबूब काकड़वी को। गुफ्तगू का मौजू होंगे वो माशरती मसाइल और सिक्योरिटी के हालात जिनसे आप दो चार हैं। साथ देंगी उनका आपके पसंदीदा आर्टिस्ट और एक्सपर्ट्स। इसके अलावा आप सुनेंगे आफात और तशद्दुद के मुतासरा अफराद की कहानियाँ। मिलेगा आपको एक नया जज्बा उनकी लगन देख के। दीगर नए मजेदार प्रोग्राम्स और यूके में बसने वाले बहन भाइयों के इंटरव्यूज के लिए सुनते रहिए FM 93 मीरपुर, आपका अपना। जी सामाइन, वेलकम बैक। फोरम 93 विद जुनेद अंसारी। आज के इस प्रोग्राम में जो कि दो अदद शख्सियात एज ए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं एज गेस्ट, दो कामयाबी की दास्तानें, चौधरी ज़हूर हुसैन और राफे सलीम। आज का टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप का बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में किरदार। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं, इनकी दास्तान भी सुन रहे हैं, इस हवाले से बहुत सारे सवालात भी आ रहे हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं और इन दोनों शख्सियात से कुछ पूछना, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं 05827927059। ये हमारा नंबर है। अगर आप SMS करें तो इसको हम ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। टू द पॉइंट बात होती है, कुछ आपका वक्त भी बच जाएगा, कुछ हमारा भी, और हासिल उसूल भी कुछ निकल आएगा। उसका तरीका इंतहाई आसान है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, 93 लिखें, स्पेस देकर अपना नाम, जगह और सवाल लिखकर भेज दीजिए 4471 पर और पूछ लें जो भी आप पूछना चाहते हैं। जी, इस वक्त हमें फहीम दुनिया भर में लोग सुन रहे हैं। फेसबुक पे भी हम इस वक्त अवेलेबल हैं। जगह जगह से जाहिर है कि लोग क्वेश्चन भी करेंगे, वो हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। हमारे लाइव ऑडियंस में से कुछ लोग सवाल करना चाहते हैं। जी, तो आप जी क्या सवाल करेंगे? जी, अपना तारुफ कराएंगे पहले। मेरा नाम हसनैन हैदर है और एक बिजनेस स्टूडेंट की हैसियत से मैं आपसे इन दोनों जो शख्सियात हमारे पास मौजूद हैं, इन्होंने बारहा एक बात का जिक्र किया कि इनका क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर है और ये बड़ा अच्छा काम करके भी आए हैं, यूके में भी और यहाँ पे पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। और स्टडीज़ के हवाले से स्पेशली राफे सलीम का जैसे कि एक्सपीरियंस था कि पाकिस्तान में रिसर्च भी बहुत कम है और बड़ी एक रटा सिस्टम इस टाइप की एजुकेशन है। और क्योंकि मैं भी इस स्टडी इसी प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, एक इंटरनेशनल लेवल पर जहाँ पर कैरियर डेवलपमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पे इदारे होते हैं, और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर पाकिस्तान जैसा जो डेवलपिंग कंट्री है, इसमें जिस तरह की एजुकेशन सिस्टम है, इसमें आप इन दोनों को कंपैरिजन करते हुए आप दोनों से मेरा ये क्वेश्चन है कि किस तरह से एक पाकिस्तानी स्टूडेंट एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, उसमें कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो कि इस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए वो इसको मतलब इन्हीं अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हुए इसी जो है स्टडी को ही अवेल करते हुए वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। एक और क्वेश्चन भी ले लेते हैं। जी सर, रुखसार अहमद मेरा नाम है। मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े वसाइल वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो जिस तरह आपसे सोच तो हर बंदे के अंदर होती है, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, और खासकर पाकिस्तान के अंदर जो यूथ में सोच है, लेकिन वो कुछ जो हालात हैं, कुछ सिक्योरिटी के मामलात हैं, बिजली की लोड शेडिंग, इस तरह की बेशुमार चीजें आड़े आ जाती हैं। वो लोग तो अपने कारोबार में उतने वसाइल होते हैं कि अगर उनको लॉस हो जाए तो वो कवर कर सकते हैं, लेकिन एक बंदा जो बिल्कुल नया है वो शुरू करना चाह रहा है, तो उसको इस सूरत हाल में जब वो नुकसान हो जाएगा, वो कैसे दोबारा उठ सकेगा, कैसे शुरू कर पाएगा? इस वाले से क्या कहेंगे?
ایک دو اور کوشچنز لے لیتے ہیں, پھر ہم اس پہ گفتگو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام فیضان خالد ہے اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب کی ایک کال تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں کے نوجوان ہنر مند بھی ہیں اور محنت کرنا بھی جانتے ہیں, ایماندار بھی ہیں, پر فائنینشلی سپورٹس نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. میں ایز اے اسٹوڈنٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں, انٹرپرینیور حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں کس طرح آگے آ سکتا ہوں اس فیلڈ میں؟ جی کوئی اور کوشچن؟ ہمارے پاس ایک لاسٹ کوشچن ہے جی لائیو آڈینس میں. جی آپ کا نام؟ جی میرا نام وقار ہے اور میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو کامیاب لوگ ہیں جو کامیابی کی داستانیں سنا رہے ہیں, یہ اگر تعلیمی اداروں کا رخ کریں, کالج یونیورسٹیز کا, تو کیا وہاں سے زیادہ اچھے رزلٹ نہیں مل سکیں گے اسی حوالے سے؟ جی یہ جی چند سوالات ہیں آپ کے سامنے. رافع آپ بھی اس کا جواب دیں گے, چودھری ظہور صاحب آپ بھی اس کا جواب دیں گے. نیا بندہ کاروبار کیسے شروع کرے. دوسری بات پوچھی گئی کہ ہمارے نوجوان محنتی بھی ہیں, دیانتدار بھی ہیں, انہوں نے پوچھا جی کاروبار کیسے شروع کریں. اور تیسرا انہوں نے ایک سجیشن دی آپ سے, انہوں نے کوسچن مارک ٹائپ کی سجیشن ہے یہ کہ اگر آپ لوگ تعلیمی اداروں میں جا کے اگزامپل ہے نا آپ سوسائٹی کے لیے, وہاں پہ کچھ لوگوں کو اگر ڈرائیو دیں, ایک پازیٹیو ڈرائیو, تو کیا کہتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بھی دنیا میں میرے خیال میں انتہائی اسمال پرسنٹیج ہوگی جو کہ اسٹوڈنٹ انٹرپرینور بن جاتے ہیں امیڈیٹلی. سب سے پہلے تو آپ کو کوئی نہ کوئی کورس, کوئی نہ کوئی ایجوکیشن میں آگے جانا ہے, ملازمت کرنی ہے, پھر آپ کو فائنینشلی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ایک اسٹوڈنٹ جو اسٹڈیز ختم کرتا ہے, obviously he is not in a position to become an entrepreneur because of the financial difficulties. Ji. So therefore it is vitally important for every student to firstly to get an employment for themselves or get further education and have some sort of training skills so that they can better their future, and as they go along the opportunities will come and they have to realize those opportunities. Ji. And then it's not a simple process that you can become an entrepreneur immediately after finishing your studies. تعلیم کے بعد Absolutely. پہلے اچھی تعلیم, جیسے آپ نے ووکیشنل ٹریننگ کی بات کی کہ ہمارے پاس اداروں میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, وہاں پہ ادارے بہتر ہیں اور آپ بھی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. رافع آپ کیا کہتے ہیں؟ ایکچولی مجھے سوال سننے کے بعد تو ایسے کچھ کام ذہن میں آ گئے, جس طرح آپ فیس بک کے ڈیولپرز کو اسٹڈی کریں تو while they were in uni they develop something and they become billionaires and their growth is rapid. مطلب they making مطلب اتنا پیسہ کما رہے ہیں جتنا شاید کسی اور انڈسٹری میں مشکل سے کمایا جا سکے. آپ انٹرنیٹ پہ گوگل پہ ٹائپ کرتے ہیں ینگ بزنس مین, ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے پوری دنیا کے ان جوان اسٹوڈنٹس کی جن کو کچھ ایک آئیڈیا ملتا ہے, کلک کرتا ہے اس پہ, وہ کام شروع کر دیتے ہیں. جس میں امریکہ کا ایک بندہ جس نے کانسیپٹ آلو لیے, اس کی دادی کے فارم سے آلو لیے, صاف کیے, پیک کیے اور بیچنا شروع کر دیا. تو مطلب ہی از میکنگ بلینز پاؤنڈز, بلین ڈالرز ایٹ دی ایج آف 21-22. اس ٹائپ کی مثالیں ایج وائز تو مارک زکربرگ کو بھی دیکھ لیا جائے تو ایگزیکٹلی. تو اس طرح کہ وہ ہے کہ آپ اگر کوئی آئیڈیا آپ لیتے ہیں اور اس کو لینے کے بعد اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ آپ کا آئیڈیا ہٹ ہوتا ہے اور وہ آپ کی ایک سکسیس سٹوری بن جائے. لیکن بات وہی چودھری ظہور صاحب کی کہ آپ کو دریا میں پیر رکھنا ہوگا, آپ کو بگننگ کرنی ہوگی, بسم اللہ کرنی ہوگی. Plus you have to be innovative. If you're not innovative, you چند ایک میسیجز SMS ہیں, میں چاہتا ہوں شامل کر لوں. قمر شہزاد ہیں, انہوں نے اپریشیٹ کیا جی, آج کے پروگرام کی تعریف کی ہے جی, تھینک یو ویری مچ. آسما ہیں, انہوں نے کہا ہے جی کہ آج کے پروگرام سے بڑا موٹیویشن مل رہی ہے جی, بڑی مہربانی. راشد محمود ہیں میرپور سے, انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ دونوں مہمانوں کو سلام دیا ہے انہوں نے جی. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے سیالکوٹ کے لوگوں کی مثال ہے کہ جہاں پر کوئی بھی آدمی اپنا کام کرتا ہے, چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو, اور لوگوں کے لیے جابز کریٹ کرتا ہے. سیالکوٹ میں ایسا ہو رہا ہے. سیالکوٹ کے بزنس مین کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ کچھ کر دیا کہ جو کسی اور شہر کا بزنس مین نہیں کر سکا. دے نیڈ ایئرپورٹ, مطلب گورنمنٹ کے پاس اتنے فنڈز نہیں تھے, انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایئرپورٹ بنا لیا, اتنا بڑا پروجیکٹ. تو اس کے علاوہ چھوٹے پروجیکٹ تو بے شمار ہوں گے جو ہمیں پتہ بھی نہ ہو. میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کروں گا جی پلیز. کہ سیالکوٹ کے جو بزنس مین ہیں انہوں نے انڈیویجولی کچھ بھی نہیں کیا, کولیکٹیولی کیا ہے, ان کی چیمبرز نے کیا ہے مل کر. تو میں کیا میری اپیل ہے, چیمبرز نے کیا ہے, چیمبرز آف کامرس نے کیا. آپ کی اپیل کیا؟ میری اپیل یہ ہے کہ جو میرپور کا چیمبرز آف کامرس ہے اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اس کی
मैं कोई एक्टिविटी देख नहीं रहा हूँ, मैं 4 साल से इधर हूँ. ज़हूर साहब, मैंने थोड़ी सी एक एक्टिविटी देखी है. राफे, आपने कोई एक यूथ कमेटी बना दी पिछले दिनों, वो क्या बनाई आपने, वो क्या है? एक्चुअली चैम्बर की तरफ मैंने नहीं बनाई. चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आज़ाद कश्मीर में एक यूथ कमेटी बनी है. चेयरमैन सोएब सईद है, ही इज अ यंग ब्लड. उसका काम यह है कि अगर आपका बिजनेस नहीं भी है, मतलब आपके 2-3 सवालों से ये था कि जी हम कुछ करना चाहते हैं और हमें बताएं, तो इस कमेटी का मकसद ये है कि अगर किसी का बिजनेस नहीं भी है, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इस यूथ कमेटी को ज्वाइन कर सकता है. और उसमें हम कुछ मेंबर्स हैं और मेंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं. हमें आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों से नए जवानों की जरूरत है ताकि वो इस प्लेटफॉर्म पे आएं चैम्बर के. उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, थोड़ी सी कॉस्ट है उसकी सालाना. उसके बाद आइडिया फ्लोट होंगे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के ऊपर डिस्कशन होगी. और मकसद जो है वो ये है कि जो प्रॉब्लम हमने सबसे पहले टैकल करनी है वो ये है कि हम इन्वायरमेंट गंदा कर रहे हैं. हम अपनी रबिश अपने घर के खाली प्लाट में फेंक रहे हैं और आने वाली नस्लों के लिए एक गंदा इन्वायरमेंट छोड़ के जा रहे हैं. तो हमारा इस कमेटी का पहला तो काम ये होगा कि उस रबिश को किस तरह ठिकाने लगाया जाए और उस रबिश में ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि रीयूज हो सकती हैं, जिस तरह ग्लास, मेटल, प्लास्टिक बॉटल्स. उस हवाले से मैं सबको दावत देता हूं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की यूथ कमेटी को ज्वाइन करें. और फर्स्ट स्टेप के बाद अगला हमारा टूरिज्म होगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर बात होगी. बिल्कुल जी, ये आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट कंट्रीब्यूशन. और जिस तरह से अभी आपने कहा, चौधरी ज़हूर साहब ने भी कहा कि करने की ज़रूरत है. हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से काविश की इब्तिदा हुई है वो कामयाबी तक पहुंचे और इससे ज्यादा भी करने की जरूरत है. मेरा ख्याल है जैसे एजुकेशन सेक्टर की बात होती है तो मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करूंगा. जी जी, चौधरी ज़हूर साहब, कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक नया सेटअप चाहिए. करियर्स डिपार्टमेंट बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सही. करियर्स डिपार्टमेंट का एक अपना काम है. उन्होंने इस यूथ को फिल्ट्रेशन करनी है, इसकी फिल्ट्रेशन करनी है. जो एकेडमिकली है, लायक हैं, एबल हैं, वो एकेडमिकली फॉरवर्ड जा सकते हैं. बहुत खूब. जो एकेडमिकली नहीं है उन्हें टेक्निकल लाइंस में डायरेक्शन दें. मतलब हायर एजुकेशन के लिए जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको उधर जाने दें, बाकी लोगों को टेक्निकल. बिल्कुल, उनकी गाइडेंस का काम है. गाइडेंस देखो ना, आप अपने करियर्स डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई करना है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में किस किस फील्ड में डिफिशिएंसीज हैं. अच्छा, एक बात मुझे बताएंगे, एक छोटी सी कॉल ले लेते हैं. जी, कॉल लाइव कॉलर हैं हमारे पास. हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम इन फोरम 93 विद जुनैद अंसारी. आपका नाम? जी, मेरा नाम अरसलान है. जी अरसलान, क्या क्वेश्चन है आपका आज के मेहमानों से? मेरा सवाल ये है कि अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम में आपने लाइव कॉल ली थी डॉक्टर अमजद साकिब साहब की. जी. उनकी यहाँ पे कर्ज हंसना की मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कश्मीर में भी कोई उनका सेटअप है जो ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने बनाई है अखुवत के नाम? जी, कर्ज हंसना के हवाले से आप डॉक्टर अमजद साकिब साहब से पूछना चाहते हैं? जी अरसलान. अखुवत जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसकी इब्तिदा उन्होंने की है माइक्रो फाइनेंसिंग की. आई थिंक उसकी वेबसाइट पे अगर आप चले जाएं तो आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी. और इसी तरह से मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी जो काम शुरू किया है, बिल्कुल आप अगर सर्च करेंगे तो यकीनन आपको इस तरह से ढेर सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो लोग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उनको. राफे सलीम ने भी ये आइडिया दे दिया है कि ऐसे लोग जो काम शुरू करना चाहते हैं ज्वाइन हो, वो आपके साथ आके ज्वाइन करें. जी, और आपका जो अभी कॉल हमारे पास आई थी उनका नंबर भी है हमारे पास. उस्मान मौजूद थे, हम भी डॉक्टर साहब से पूछ के. बड़ा अहम क्वेश्चन आप एक पूछ रहे थे, आप उस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. जी जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से अभी आप लोगों ने हाईलाइट किया कि क्या प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जिनको इस्तेमाल करके हम यहाँ पे बेहतर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की. और बिकॉज अगेन एज आई जस्ट सेड के आप लोगों की यहाँ पे प्रेजेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं और पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को भी. तो एक कुएं का मेंढक एक चीज को कहते हैं कि अगर हम वो बने बैठे रहें तो शायद पाकिस्तान में मौजूद जो हमारे मौजूदा सिस्टम्स हैं और एनवायरनमेंट है उसी को हम मुकम्मल तौर पे बेहतर सिस्टम के तौर पे जाना पहचानना शुरू कर दें. लेकिन अगर हम उन लोगों को देखें जैसे यहाँ पे डेबनहम्स या टोनी एंड गाय यूके की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं ऑपरेट करना शुरू कर रही हैं. उसके अलावा और एक कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दी इंडस एंटरप्रेन्योर्स हो गया जो पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी एक रोल प्ले कर रही है पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को बेहतर करने के लिए. यूथ बिजनेस इंटरनेशनल और आप जैसे लोग और बाकी और कई ऐसे लोग जो कि यूके में
میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں سوشلی بھی, ویلفیئر کے حوالے سے بھی اور انٹرپرینورشپ کے حوالے سے بھی, کیونکہ دونوں کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک رسک کا فیکٹر انوالوڈ ہے, تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس کا فیکٹر انوالوڈ ہے. ان سب کی کنٹریبیوشن کیسے آپ سم اپ کرتے ہیں کہ کیا روڈ میپ اپنانا چاہیے؟ میں خصوصی طور پہ صرف اسی جو ہمارا بین الاقوامی رابطہ ہے کہ کس طرح سے ہم ان بیسٹ پریکٹسز کو ایسے لوگوں کو استعمال کر کے اپنے اندر اجاگر کر سکتے ہیں, اور ان بینیفٹ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ بینیفٹ کرے گی ہماری سوسائٹی کو اور ان کی سوسائٹی کو بھی. جی بائی لیٹرل ایشو ہے, بتائیں جی جوئی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ میں اس میں اگین یہاں بھی چیمبرز آف کامرس کا ایک بہت اہم رول ہے. یہاں کے بزنسز, یہاں کے انٹرپرنورز, وہاں کے بزنسز, وہاں کے انٹرپرنورز کو کنیکٹ کرنا, اگین چیمبرز آف کامرس کا ایک بہت اہم رول ہے. مطلب یہ ایک ایسی باڈی ہے, ایک ایسی چیز ہے. تو اس میں ابھی رافع سلیم نے بھی بتایا کہ صہیب سعید کی قیادت میں ینگ لوگوں کی لیڈرشپ کے طور پہ وہ سامنے آئے ہیں اور آپ ان لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں. ینگ لوگوں نے کام کر دیا, آپ سینئر بندے ہیں, آپ بھی یقیناً اپنا کام. یہ یوتھ کمیٹی کے اندر ہم نے ایج کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اف یور مائنڈ اینڈ باڈی از ینگ یو کین جوائن دا یوتھ کمیٹی نا. اس کا کام یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ جو ملٹی نیشنل چینز پاکستان میں آ رہی ہیں, وی شوڈ ویلکم دیم بیکاز وین دے گونا اوپن دیئر شاپس ہمارے جوانوں کے لیے جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی. لیٹس سی وطین آیا, وطین نے کیا کیا, جابیں دی, ٹھیک ہے. موبیلنگ ایجپشین بیسڈ کمپنی ہے, جتنی بالکل باہر سے انویسٹمنٹس آئی ہیں کس طرح سے انہوں نے مطلب ٹیلی کمیونیکیشن فیلڈ پہ آپ نظر اگر ماریں تو بے شمار جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوئی. ایک کال لائیو لیں گے, ان سے سنتے ہیں وہ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے. جی لائیو کال لیتے ہیں. جی شمریز ہیں ہمارے ساتھ. جی شمریز, کیا کوسچن ہے آپ کا؟ ویلکم ان 493 ود جنید انصاری. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, کیا کوسچن ہے آپ کا؟ سر میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں. جی شروع کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا کنسپٹ ہے, کس طرح کا بزنس کرنا چاہتے ہیں؟ میں گارمنٹس کا کام کروں. گارمنٹس کا کام کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کون کون سے مجھے لیگلی کام کرنا پڑیں گے؟ آپ یہاں بتا رہے ہیں, بڑا اچھا پروگرام ہے آپ کا ماشاءاللہ. جی ابھی شمریز صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں, لیکن اس میں ابھی تھوڑا سا ہمارے پاس وقت کی یہاں پہ کمی کی وجہ سے یہ ساری ایکسپلینیشن تو ہم آپ کو نہیں دے سکیں گے, لیکن ہم آپ کو یہ ضرور انکریج کریں گے کہ آپ سرچ کیجئے اور چیمبر آف کامرس, اور جس طرح سے یوتھ کا انہوں نے بتایا, آپ کی یوتھ کمیٹی سے رابطہ کریں. بالکل. تو کیسے یہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کس طرح سے ابتدا کی جا سکتی ہے اور کون کون سے چینلز ہیں جن کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا اور کس کس طریقے سے آپ اپنے بزنس کو کامیاب بنا سکتے ہیں. شمریز صاحب کو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, تھینک یو سو مچ. جی میں چاہوں گا بلکہ کہ یہی یوتھ کمیٹی کا اگر کوئی کانٹیکٹ کا طریقہ بھی آپ بتا دیں. آپ کا آفس کوئی آنا چاہے تو کیا طریقہ, نمبر یا ای میل؟ چیمبر کا جو آفس ہے وہ اولڈ انڈسٹری ایریا میں سیکٹر D1 میں, جی جو ابھی نیا بنا ہے. جی ادھر چودھری شفیق صاحب ہوتے ہیں جو چیمبر کے سیکٹری ہیں. جی ان سے رابطہ کریں, اور پھر ہم میں سے جو بھی اویلیبل ہوگا وہ کال کریں گے. ان کی موجودگی میں ود ان اے ڈے, مطلب وی وونٹ ٹیک ویکس اینڈ منتھس اینڈ ایئر, ول ٹیک اونلی فیو آورز, فیو ڈیز. ان سے ملاقات ارینج کریں گے, ان کا پلان سنیں گے, پرانی فیزیبلٹی ان کے سامنے رکھیں گے جس پہ کام ہو چکا ہے, اور گائیڈ لائن دیں گے اور بات کو آگے بڑھائیں گے. مطلب آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ ایک میرا جانے والا تھا, اس نے کہا کہ آئی ڈو ہیو دیسی ایگز, سو آئی ٹولڈ ہم مطلب آئی ایم یور بائر, ہاں مطلب آئی ایم یور بائر کہ آپ انڈے آپ مجھے بیچیں. اب وہ ہز ریگولرلی سیلنگ می ایگز نا, ایوری ڈے ہز سیلنگ می اراؤنڈ اباؤٹ 2500 ورتھ آف ایگز. سو اٹس اے بزنس اینڈ اٹس اے بزنس جو آرگینک فوڈ کو پروموٹ کر رہا ہے, بزنس کا بزنس ہے. بہت خوب. میں یہاں پہ ہمارے پاس وقت کی چونکہ تھوڑی سی کمی ہے, میں چاہوں گا کہ ہم اس گفتگو کو ایک فروٹفل کنکلوژن کے طور پر آگے بڑھائیں. پہلے تو مختصراً جو میرا پچھلا سوال تھا اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے میں ہلکا سا ہی پوچھوں گا کہ یہ بیسٹ پریکٹسز ہوتی کیا ہیں یو کے میں, آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ, مزاج ماحول کیا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں جس کو ہم چاہیں گے کہ یہاں پہ لا سکیں؟ مطلب معاشرے میں برداشت ہے, روادار کیا ہے وہاں پہ, برداشت ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا ہیں وہ لوگ؟ دیکھو جی وہاں سسٹم ہے, سسٹم از ان پلیس اینڈ اٹ از امپلیمنٹڈ. انفارچونیٹلی یہاں نہ تو کوئی سسٹم ہے, اگر کوئی سسٹم آن پیپر ہے بھی تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. صحیح. آپ نے ایک بجلی کا کنیکشن لینا ہے یہاں
تو اس کے لیے آپ کو کتنی مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں. میرا خیال ہے یہاں کی مشکلات کے بجائے اگر وہاں کی آسانیوں پہ بات کر لیں تو ہم اس کو لانا چاہیں گے کہ وہ کیا ملٹی ریسیل, مطلب وہاں پہ ملٹی ریسز وہاں پہ رہتی ہیں, گورے ہیں, کالے ہیں, گندمی ہیں, ہم جیسے ہیں, سب ہیں, تو اس سوسائٹی میں پازیٹیو گروتھ کے چانسز زیادہ ہیں ان کے, اسی لیے کہ ان کے ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ ان ورکنگ ہیں, وہ ان کو انٹرفیئر کوئی نہیں کرتا. یہاں تو اگر میں انفلوئنشل ہوں, اگر میرا بھانجا بھتیجا کوئی قتل بھی کر کے آتا ہے, کوئی بھی گناہ کر کے آتا ہے, تو میرا ایک فون کال چاہیے. تو یہ سسٹمز ان پلیس جیسے آپ نے کہا, اور انٹرفیتھ ہارمنی بھی ہے وہاں. جی رافع کچھ چوئی صاحب پہلے کہہ رہے تھے نا کہ بیسک اوبیسلی اب تک جو کچھ ہو چکا, اب ایجوکیشن سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں. اس میں کیریئر ایڈوائزرز کی ضرورت ہے یہاں پہ, وہ بچوں کی بات کو سنیں اور ان کو ایڈوائز دیں کہ اوکے میرے خیال میں تمہارا کریئر یہ بنتا ہوا نظر آتا ہے. اس حوالے سے وہ اپنی گرومنگ سٹارٹ کر لے, اس کو ویژن پتا چل جائے کہ میں نے کرنا کیا. اب ہوتا کیا ہے کہ اوکے آئی ٹی کا دور آیا, سب آئی ٹی کی طرف چل پڑے, وہ ایک ببل بنا, وہ ببل بسٹ ہوا, اوکے ناؤ از ایم بی اے ٹائم, ایوری باڈی اسٹارٹ ڈوئنگ ایم بی اے, اوکے دیر آر سو مینی ایم بی اے پیپل اینڈ دے آر جاب لیس, اوکے لیٹس اسٹارٹ سم تھنگ ایلس, انجینئرنگ. بالکل صحیح. سو اب اوبیسلی چوئی صاحب کی بات کو میں دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کروں گا کہ کریئر ایڈوائزرز کی ضرورت ہے ہمارے سسٹم میں, اور یہ پریکٹسز یو ایس میں, یو کے میں, وہاں پہ موجود. آپ کا اپنا جی, اور جو اب تک تو ہو چکا, مطلب اب جو ہے جو یوتھ سن رہی ہے اس کو ایک چھوٹا سا جو ہم نے اسٹیپ لیا ہے, ہم بھی وی آر ان دا لرننگ فیز, مطلب وی کانٹ کال اس کے ماسٹرز, وی آر ناٹ دا ماسٹرز, وی آر ان دا لرننگ فیز, ہم بھی سیکھ رہے ہیں. اور جو جوان آگے ہمیں پلیٹ فارم پہ جوائن کریں گے, ہو سکتا ہے کہ ان سے ہم کچھ زیادہ سیکھ لیں. جی کچھ ایس ایم ایس ایک دو میں شامل کر لوں. قمر ہیں میرپور سے, یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ چودھری صاحب آپ سے کوشچن کیا ہے انہوں نے, ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ مزید بھی اسکائی اسکریپرز, اونچی بلڈنگیں بنائیں گے؟ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کیوں نہیں سر. جی بنائیں گے, جی انہوں نے کہہ دیا بنائیں گے. اسی طرح جی عائشہ ہیں, پروگرام کو پسند کر رہی ہیں اور دیسی خوراک کے بارے میں اچھی باتیں کر رہی ہیں, انہیں پسند آئی آپ کی بات دیسی خوراک کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی فہیم کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں یہاں پہ جیسے ابھی ہمارے گیسٹ نے بھی بات شیئر کی کہ کس طرح سے یہاں پہ امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے, میں چاہوں گا کہ آپ ان سمری فارم ہماری اس یوتھ کو تھوڑا سا گائیڈ کریں, کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت کنفیوز رہتے ہیں. آپ لوگوں نے خود کہا نا کہ کریئر کی کاؤنسلنگ موجود نہیں ہے, جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں اب اس احساس کو اجاگر کیا گیا اور اس کو آگے بڑھایا گیا, کس طرح سے انہوں نے اس کو ان پریکٹس پٹ کیا. تو ان کنفیوز بچوں کو کیسے موٹیویٹ کریں گے کہ یہ لوگ بجائے اس کے کہ ریلائے کریں دوسروں پر, دوسروں کے آئیڈیاز پر, دوسروں کی بنائی ہوئی چیزوں پر یا ہاتھ پھیلائیں, کیا کریں؟ یہ انٹرپرینورشپ کی طرف بڑھنے کے لیے کیا فریم آف مائنڈ چاہیے, اس کو ذرا میں چاہوں گا. جی چوئی صاحب پہلے آپ بتائیں کیا لیسن ہے آپ کا؟ ایمفسس ہے ایجوکیشن, چاہے وہ اکیڈیمیکل چاہے وہ ووکیشنل. جب تک آپ کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے, ٹیلنٹ بے شک ہے, اگر آپ اس کو یوز نہیں کر رہے, آپ کے پاس کوئی آنر نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی کوالیفیکیشنز نہیں ہے, تو آپ کبھی بھی بڑھ نہیں پائیں گے. ان دس ڈے اینڈ ایج اٹ از لٹرلی امپاسبل ٹو پراسپر وداؤٹ ایجوکیشن اور ووکیشنل اسکلس. جی اٹس ویری امپورٹنٹ. ووکیشنل اسکلز پہ آپ بار بار آ رہے ہیں, اور اس کے بیونڈ کیا کیا جائے؟ فرض کریں کسی کو ووکیشنل اسکلز بھی موجود ہیں, اس نے حاصل کر لی, اس کے بیونڈ آگے بڑھ کے کیا ریکوائرمنٹ ہے ایک پرسنالٹی میں کہ جو ایک کامیاب انٹرپرینور کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ کو اس ارینا میں آنا ہے. سب سے پہلے آپ نے ایک چھوٹی سی بزنس سٹارٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے جی, اور بزنس سے آگے آپ بڑھیں گے. جی جب آپ بزنس فیلڈ میں ہی نہیں ہیں تو انٹرپرینورشپ کی تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور تب تک آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا, اگر قدم نہیں رکھیں گے تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ملک میں کیا ضرورت ہے, اسٹیبلٹی چاہیے, اکنامک پروگریس چاہیے. لیکن یہ دیکھیں کہ چوئی ظہور صاحب بڑی ایک نازک نقطہ کی طرف بار بار انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اس فیلڈ کے حوالے سے ریلیونٹ ٹیلنٹ اور ریلیونٹ ایجوکیشن. پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے, ہو رہا ہے, ابھی بھی ہے کہ میں نے ہیوج انویسٹمنٹ کر دی ہے, مجھے کوئی ڈیفیکلٹیز نہیں آئی. صحیح. اب اس کو چلانے کے لیے مجھے ہیوج ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں کہ مجھے کوالٹی سٹاف نہیں مل رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ تعلیم کی ایک ٹرینڈ بندہ ہی نہیں مل رہا, ایک ٹرینڈ ریسپشنسٹ نہیں مل رہی, صحیح, ٹھیک ہے, ایک ٹرینڈ شیف نہیں مل رہا, صحیح, ایک ٹرینڈ ہاؤس کیپر پرسن نہیں مل رہا, کیونکہ ٹریننگ کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ادھر. بالکل صحیح. جی رافع اب آپ کی طرف آتے ہیں,
آپ کیا کنکلوڈ کرتے ہیں پوری یہ جو گفتگو ہوئی ہے یگ لوگوں کو کیا سبق؟ ایکچولی میں تھوڑا سا یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں اب کہ ہم اور جو اس ٹائم پہ اس اسٹیشن پہ یوتھ بیٹھی ہوئی ہے, وی آر دی لکی ون کمپیئر ٹو جنید انصاری اور چودھری ظہور صاحب, بیکاز وی آر لیونگ ان ہائی ٹیک ایج. ہمارے سامنے انٹرنیٹ ہے, وی کین سرچ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ, آلموسٹ پوری دنیا کی کوئی بھی چیز ذہن میں آتی ہے وی سرچ اٹ. جبکہ آپ لوگوں کی جوانی کے دور میں اگر آپ کو کچھ سرچ کرنا پڑ جاتا تھا تو آپ کو پھر سیانوں کی ضرورت پڑتی تھی اور اس کے لیے آپ کو لمبے لمبے سفر بھی کرنے پڑتے تھے. تو ایک تو ہے کہ آج کل کی یوتھ تھوڑی لکی ہے پچھلی یوتھ سے کہ ہمارے پاس ہم وی لیونگ ان اے ٹیکنو ایج. اور دوسرا یہ کہ ہم نے بے شمار ایسی فیلڈز ہیں جن پہ ابھی کوئی کام نہیں ہوا اور ہونا باقی ہے. اگین جو پہلا کوشچن پوچھا گیا تھا اس کا جواب آیا تھا کہ پاکستان از اے ڈیولپنگ نیشن اور پاکستان میں گروتھ ہوگی, پاکستان نے اوپر جانا ہے, اس کی گروتھ کی سپیڈ سلو ہے. تو obviously there are so many fields جن پہ ابھی بالکل کام نہیں ہوا. پاکستان میں میرپور میں کہہ لیں ٹوریزم انڈسٹری ایگزسٹ کرتی ہے پر اس پہ کام نہیں ہوا. لیٹس اسٹارٹ فرام اے ٹوریزم. اوکے, ایگریکلچر بیسڈ اکانومی پاکستان کی کہا جاتا تھا اور جو کہ اب تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے. لیٹس اسٹارٹ فرام دی ایگریکلچر سائڈ کہ ہم بیک ٹو بیسک پرانے روٹس کے اوپر دوبارہ سے آئیں. سو دیر آر سو مینی اپرچونٹیز اویلیبل, بس یہ کہ ان کو یوٹیلائز کرنا ہے, اپلائی کرنا ہے. ایک بہت بڑا فیکٹر جس نے پاکستان میں بزنسز کو اور جو باہر کے انویسٹرز کہہ لیں یہاں کے بچوں کو بھی جس کی وجہ سے اپرچونیٹیز بڑی ہرٹ ہوئیں, وہ یہاں پہ جو مسائل آپ کے تشدد کے اور کچھ انتہا پسندی کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کو ملے. کچھ عرصہ ہمارا بڑا مشکل گزرا ہے پچھلے 7-8 سالوں میں, اس کی وجہ سے ڈھیر سارا نقصان دیکھنے کو ملا. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے مزاج میں, رویوں میں کسی ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ جس کی بیسس پہ پاکستان کے اندر یہ انوائرمنٹ فروغ پا سکتا ہے کہ ہمارے نئے بچوں کو بہتر فیسلٹیز؟ سر, فرسٹ آف آل یہ سارا کام میڈیا کے ذمہ آتا ہے. میڈیا ہمیں ڈرپوک بنا رہا ہے. صحیح. ایک چھوٹے سے واقعے کو کھینچ رہا ہے اور 6 گھنٹے اس کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ. اوکے, ابھی آپ کا ٹاپک ریلیٹڈ یہاں میرپور کے حوالے سے میں کہوں گا کہ میرپور کی اکانومی کا خراب کرنے میں زیادہ کردار میڈیا کا ہے. وہ چینل جو انگلینڈ میں دیکھے جا رہے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ او لائٹ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, دھماکہ ہو گیا, یہ ہو گیا, اور وہ اپرچونٹیز کو وہاں سے پاکستان آنے سے ہی روک رہے ہیں. تو آپ سب سے پہلے FM 93 از اے پارٹ آف میڈیا, آل ٹی وی چینلز, یہ ایک پازیٹیو بہت میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن آپ نے ایک ایسی پوائنٹ پہ مطلب بات جیسے چھیڑ دی ہے کہ جہاں پہ جس امپورٹنس کی ہم بات کر رہے تھے کہ کیا یہاں پہ ہمارے وہ پاکستانی ڈیاسپورا, وہ لوگ جو UK میں رہائش پذیر ہیں, کیا وہ اپنا رول کنٹریبیوشن پلے کر سکتے ہیں, کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ ایک بڑی اپرچونٹی نہیں ہے کہ ان دونوں کو ملایا جائے, اس کو اکٹھا کر کے ایک کلیبریشن کے ساتھ اس چیلنج کا مقابلہ کیا جائے؟ کیا کہتے ہیں چودھری صاحب؟ بالکل ایک اچھی تھاٹ ہے, لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کی تو میجورٹی کی خواہش ہے کہ وہ واپس آئیں اپنے ملک میں, جس طرح کہ میں آیا ہوں. صحیح. آ کے یہاں انویسٹمنٹ کی ہے, بے شمار ہو رہے ہیں, لیکن یہاں کی جو انوائرمنٹ ہے وہ اس سے وہ ڈیٹرڈ ہیں. صحیح. سو اٹس ویری وائٹلی امپورٹنٹ دیٹ وی کریٹ دیٹ انوائرمنٹ. لیکن آپ وہ مشعلیں ہیں, آپ وہ لوگ ہیں جو ان کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں ماحول بلڈ کر رہے ہیں. بات ہماری نہیں ہے, وی آر ناٹ انفلوئنشیل ان دیٹ ریسپیکٹ. اگین اٹ از دی اسٹیبلشمنٹ. You are example for them. We are example. Yes, that is encouragement. But the real hurdles, the difficulties are not from the individuals. They are from the establishment. And جی بالکل. رافع, اس پوائنٹ پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیسے اس اپرچونٹی کو یوز کیا جا سکتا ہے اور اس ون ٹو ون لنک, مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ ون ٹو ون لنک obviously اب ساری بگاڑ کا الزام ہم کسی ایک بندے پہ نہیں ڈال سکتے. تو یہ کہ وہ سٹارٹنگ میں جس طرح بات ہوئی ہے, ہمیں سب کچھ چینج ہونا پڑے گا, کچھ چینجنگ اپنے سے شروع کرنی پڑے گی. مثال کے طور پہ ایک نیا سال آتا ہے تو نئے سال میں کچھ جو برائیاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں آ گئی ہیں, لیٹس سے کہ جی اوکے وی ناٹ گونا فالو دیم, اور اس طرح سے. تو یہ کہ آہستہ آہستہ اپنے میں تبدیلی لائیں گے اور پھر تبدیلی وہ آگے چلتی رہے گی. جی
तो आज का ये प्रोग्राम चौधरी ज़हूर साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? फॉर दी एंटरप्रेन्योर्स टू बी, ये हमारी जो यंग नस्ल है या यंग जनरेशन है हमारी, इनके लिए मेरा ये है वादा कि मैं और राफे स्पेशली और लोगों को भी साथ रखेंगे. बरतानिया में एक प्रोग्राम होता है द ड्रैगन्स डेन, उसमें चंद लोग सरमायादार, सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, वो इनवाइट करते हैं लोगों को कि आप अपने आइडियाज लेके आएं, अपना प्रोडक्ट लेके आएं, ताकि आप भी कुछ काम करें, हमें कन्विंस करें कि आप में वो एबिलिटी है, वो विल पावर है करने के लिए. लेकिन फाइनेंस वो लैक करते हैं. फाइनेंस के लिए हम वादा करते हैं मैं और राफे आज कि कोई भी हम बंदा हमारे पास आए, यंग वो या ओल्ड हो, वो एक प्रोडक्ट लेके आए, हमें कन्विंस करें कि ये प्रोडक्ट वायबल है, वो ये चलेगा, हम इंशाल्लाह उसको फाइनेंसिंग के वाले से, बाकी सिस्टम के उसको हम उसके बनाओ संगार में. बहुत खूब. ये मेरे ख्याल इसके लिए एक और राउंड ऑफ अप्लॉज जैसे. जी बिल्कुल जी, इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए चौधरी ज़हूर साहब के लिए और राफी सलीम के लिए. अगर आप इनसे राब्ता करना चाहते हैं, मीरपुर में हैं, एक्सेसिबल हैं, इनको अप्रोच कर सकते हैं. आज के इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे क्लोज करने से पहले बात करते चलें कि जो आज का टॉपिक था सामाइन कि एंटरप्रेन्योरशिप बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से इसका किरदार क्या है, इस हवाले से चौधरी ज़हूर हुसैन जो कि कामयाबी की एक दास्तान, एक लिविंग लेजेंड हैं, उन्होंने हमारे साथ यहाँ पे अपने आइडियाज़ भी शेयर किए और सक्सेस स्टोरी की भी एक हल्की सी झलकी हमें दिखा दी. राफे सलीम जो कि एक यंग बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने जिंदगी की इब्तदा का और आगाज का जिक्र किया कि बावजूद एक बिजनेसमैन फैमिली के इनके वालिद ने इनको सिखाया कि पहला सबक है आप झाड़ू लगाना सीखें. हमारे भी यहाँ पे जितनी भी यंग जनरेशन है उसको सीखना होगा कि पहला कदम उठाइए. पहले कदम के बाद आप मंजिल का ख्वाब देख सकते हैं कि मंजिल किस तरफ है. इस हवाले से यही कहूंगा कि यूं ही बैठ के कहना के हालात नहीं हैं, यूं ही बैठ के कहना के हालात नहीं हैं, जिंदा लोगों में ये जज्बात नहीं हैं. जिंदा बन, जिंदों की मानिंद जीना सीख, कौन ये कहता है कि हम तुम साथ नहीं हैं. हर इंसान एक दूसरे के साथ है. अगर आंख खोलें तो हर तरफ सबक मौजूद हैं. आइए इस जज्बे के साथ अहद करें कि हम कामयाब बनकर दूसरों के लिए एक मिसाल बनेंगे. यही हमारा आज का सबक और आज का नतीजा है जिस पर हम पहुंचे हैं फोरम 93 विद जुनेद अंसारी में. अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ मंगल के दिन रात 8 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. फोरम 93 विद जुनेद अंसारी. अपने दोस्तों और गिरदो नवाज सब लोगों का ख्याल रखिएगा. फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय.